अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रीडर्स। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। आज हम जो नावल पढ़ने वाले हैं उसका नाम है मिले इश्क मुकद्दर से और उसकी राइटर हैं हिना असद। चलें नावल स्टार्ट करते हैं। बोन मैरो, इसका चेहरा लट्ठे की मानद सफ़ेद हो गया। इनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट होगा, डॉक्टर ने अपने माहिराना पेशेवराना अंदाज में कहा। मगर डॉक्टर के इन अल्फाज ने तो जैसे इसकी रूह कब्ज़ कर ली हो। इसके पूरे वजूद में कपकपी सी दौड़ गई। मेरा प्याम व दम सादे दिल पर हाथ रख के इस नन्ही मासूम सी जान के बारे में सोचती हुई लर्ज़ कर रह गई। आपको पहले किसी ने गलत गाइड किया है मैम। आज इसकी बीमारी की असल तशख़ीस हुई है। इससे पहले कि देर हो जाए आपको कोई फ़ैसला लेना ही होगा। कितनी रकम लगेगी इस प्रोसीजर में? इसने कांपती हुई आवाज़ में डॉक्टर से पूछा। पाकिस्तान में ट्रांसप्लांट के 1-5-6 हस्पताल हैं, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल, और यहाँ लाहौर में चिल्ड्रन हस्पताल में भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है। वैसे ज़्यादातर इस बीमारी का इलाज बैरून ममालिक में ही करवाया जाता है। इस ट्रांसप्लांट पर गालिबन पाकिस्तानी 30 से 50 लाख तक खर्च आता है। डॉक्टर की बात सुनकर इसके कदमों से तले ज़मीन खिसक गई। वो डूबे दिल शिकस्ता कदमों से चलती हुई वहाँ से निकली थी। रिलैक्स बेटा, इतना क्यों घबरा रही हो? हुर्मत ने घबराए हुए अंदाज में इन्हें देखा, जो पिछले आधे घंटे से कमरे का चक्कर काट रही थी। इसके चेहरे से साफ जाहिर था कि वो कितनी घबराई हुई और परेशान है। मुझे यकीन है कि तुम इंटरव्यू में कामयाब होगी, उन्होंने नरम लहजे में इसे समझाकर इसकी हौसला अफजाई करने की भरपूर कोशिश की। ये मेरा पहला इंटरव्यू नहीं है, मैं जानती हूँ मम्मा। इसने परेशानी से इनकी तरफ देखा और दोबारा से कमरे का चक्कर काटने लगी। इसके हर अंदाज से इसकी घबराहट जाहिर हो रही थी। कभी वो बेवजह अपनी बेटी प्रीशे के बालों में हाथ चलाने लगती तो कभी अपने बेटे प्याम के चेहरे पर हाथ फेरती। मम्मा, आप नहीं समझेंगी, मैं इंटरव्यू देते हुए किन मुश्किलात का सामना करती हूँ। इसने ये बात दिल में सोची। इतना ही डर लग रहा है इस जगह इंटरव्यू देने से तो किसी दूसरी कंपनी में क्यों नहीं ट्राई कर लेती? सिर्फ वही एक कंपनी तो नहीं है। इन्होंने अपनी तरफ से एक आसान सा हल पेश किया था। अपने बच्चों के लिए ये सब करना ही था। घबराओ मत, सब बेहतर होगा। इंशाल्लाह तुम्हारा इंटरव्यू अच्छा होगा, ज़्यादा टेंशन ना लो। उन्होंने इसको अपने पास आने का इशारा किया। वो अपने सोए हुए बच्चों पर निगाह डालकर आराम आराम से चलती हुई इनके करीब आई और इनकी गोद में सर रख कर लेट गई। हुर्मत के बालों में उंगलियां चलाते हुए इसके चेहरे को देखा, जहाँ घबराहट वाज़ह नज़र आ रही थी। वो नहीं चाहती थी कि इनकी प्यारी सी बेटी ज़्यादा परेशान हो। वो जानती थी कि यह अजाब इसके लिए कितनी ज़रूरी है। वो दिल से दुआ गो थी। अल्लाह करे सब बेहतर हो। उन्होंने धीरे से लबो लहजे के लिए इसके लिए दुआ की। इसे जॉब की अशद ज़रूरत थी। ये एक ऐसी कंपनी थी जो इसकी सारी परेशानी दूर कर सकती थी। वो अपने बेटे प्याम का अच्छे से अच्छा इलाज तो नहीं करवा सकती थी, मगर इसकी दवाइयाँ वक्त पर ला सकती थी। इसे अच्छे अस्पताल में एडमिट करवा सकती थी। इसकी गिरती हुई सेहत वापस ला सकती थी। इसकी खोई हुई मुस्कान इसकी आंखों की चमक वापस ला सकती थी, क्योंकि इसके बच्चे ही इसकी कुल कायनात थे। इसके अलावा इसका था ही कौन? प्रीशा और प्याम इसके जुड़वां बच्चे थे। फिर आती थी इसकी वालदा और फिर इसकी अम्मा भी, इन दोनों के सुख दुख की साथी। उन्होंने इन माँ बेटी की तब मदद की जब वो दोनों बेघर और बेआसरा थीं। सुबह जब इसकी आंख खुली तो इसने नींद में डूबी आंखों से घड़ी की तरफ देखा, जो 4:30 का हिस्सा पार कर चुकी थी। हड़बड़ाकर वह बेड से उतरी और वॉशरूम में घुस गई। थोड़ी देर बाद तौलिए से मुंह साफ करती वह बाहर निकली, दुपट्टा ओढ़े हुए। जाए नमाज बिछाकर नमाज अदा की। आहर में हाथ उठाकर अपने खुदा से अपने बेटे की सेहत याबी के लिए दुआ की। या अल्लाह, मेरे बच्चों की हिफाजत फरमा। अगर आप मुझे इस आजमाइश में मुब्तला किया है तो आप ही इसमें से मुझे निकालेंगे। मैं आपसे ही दुआ मांगती हूँ। आपने ही तो इस कुल कायनात की तख्लीक की है। आप चाहें तो क्या नहीं हो सकता। या अल्लाह, तू रहमान है, तू रहीम है। मेरे बच्चे पर भी अपना रहम करें और करम कर दें। आप तो दोनों जहानों के मालिक हैं। आपकी रहमतों के ख़जानों में किसी चीज़ की कमी नहीं।
میں اپنے بچے کی صحت اور تندرستی کی بھیک مانگتی ہوں۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا آنچل پر لائے خدائے باری تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا رہی تھی۔ آنسو لڑیوں کی مانند اس کی آنکھوں سے رواں تھے۔ اسے اپنا وجود کانچ کے ٹکڑوں کی طرح بکھرا ہوا محسوس ہوا۔ آپ کی واحد ذات ہی ہمیشہ ساتھ ہوتی ہے جب ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ تلاوت کے بعد اس نے ساتھ والے کمرے میں جھانکا۔ اماں بھی اور اس کی والدہ بھی نماز سے فراغت کے بعد تسبیح میں مشغول تھیں۔ وہ ہلکا پھلکا ناشتہ بنا کر ٹرے میں رکھے اندر آئی اور انہیں مشترکہ سلام کیا۔ چندہ ایک گھر کے چھوٹے موٹے کام نپٹا کر اپنے کمرے میں آئی اور الماری کھول کے اس میں سے اپنا عبایا نکالا۔ اسے پریس کرنے کے بعد وہ تیار تھی۔ آج پھر سے ایک انٹرویو تھا۔ وہ رکشے کی تلاش میں نظریں دوڑانے لگی۔ ملک انڈسٹری چلیے بھیا۔ رکشے میں بیٹھ کر اس نے رکشہ ڈرائیور کو ایڈریس بتایا تو اس کے بتائے ہوئے راستے پر گامزن ہوا۔ کل ہی اس نے اخبار میں اس کمپنی کا ضرورت برائے اسٹاف کے ایڈ دیکھا تھا تو آج قسمت آزمائی کے لیے آ گئی تھی۔ کیا ہوا بھیا، جلدی چلیں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ جی میڈم جی۔ وہ سر ہلا کر رکشے کی سپیڈ تیز کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد رکشہ ایک جھٹکے سے رکا تو اس نے کھڑکی سے سر نکال کر دیکھا۔ ایک بڑی سی بلڈنگ تھی۔ لیجیے بھیا۔ اس نے روپے اس کی طرف بڑھائے اور تیز قدموں سے چلتی ہوئی اندر آئی۔ انٹرویو کہاں ہو رہے ہیں؟ ریسیپشن پر موجود ریسیپشنسٹ سے پوچھا۔ سوری میم، آپ لیٹ آئی ہیں، انٹرویو کا وقت تو ختم ہو گیا۔ یہ بات سن کر اس کی امید ٹوٹی۔ وہ فرش کو تکنے لگی۔ باز جو اپنے روم میں موجود اسکرین پر باہر کے منظر دیکھ رہا تھا، پاس پڑا فون اٹھا کر ریسیپشن پر کال کی۔ یس سر، اس نے مؤدب انداز میں کہا۔ اس کی بات سن کر فون نیچے رکھا۔ میم آپ کو باس نے بلایا، اوپر جا کر فرسٹ 1 کیبن میں۔ اس نے اسے راستہ سمجھایا۔ دل میں امید کی ڈور بندھی۔ وہ اپنی فائل لیے اس کے بتائے گئے راستے پر چل کر کیبن تک آئی۔ میں آئی کم ان سر؟ اس نے دروازے پر دستک دے کر پوچھا۔ یس۔ وہ اندر داخل ہوئی۔ بلیک عبایا، سر اور چہرے پر حجاب، صرف نیلی آنکھیں نمایاں تھیں۔ ہاتھوں میں فائل تھی اور سفید دمکتی رنگت والے ہاتھ۔ پاؤں میں بند شوز تھے جس سے پاؤں کی رنگت کا کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ اس نے سر تا پیر اس کا پورا جائزہ لیا۔ اسے دیکھتے ہوئے اس کے لبوں پر پرسرار سی مسکراہٹ ابھری۔ حرمت نے فائل اس کی طرف بڑھائی۔ صرف BCom؟ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ ہماری جاب کے لیے یہ ریکوائرمنٹ ناکافی ہے۔ اس کی بات پر حرمت کا سانس ڈوب کر ابھرا۔ وہ اس کی فائل کا جائزہ لے رہا تھا، ساتھ ساتھ اس کا بھی۔ آپ کا ایکسپیرینس کتنا ہے؟ ہر کوئی پہلا سوال یہی پوچھتا تھا۔ اس نے تھوک نگلی۔ گلے کی گلٹی ابھر کر مدھم ہوئی۔ سر میرے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے کام کرنے کا۔ کوئی موقع دے گا تو ہی ایکسپیرینس ہوگا نا، اس نے سر جھکائے ہوئے نرم لہجے میں کہا۔ اس کی فائل پڑھتے ہوئے ایک جگہ نظر رکی جہاں میرڈ لکھا تھا۔ آپ تو کہہ رہی ہیں آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں؟ اس نے سامنے بیٹھے شخص کے سوال پر اچنبھے سے اسے دیکھا۔ آپ تو میرڈ ہیں، اس لحاظ سے آپ ایکسپیرینسڈ ہوئی اس جاب کے لیے جس پر میں آپ کو رکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے خباثت سے مسکراتے ہوئے اپنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرے۔ جس آفس میں بھی جاتی اس کی کوالیفیکیشن کو نظر انداز کر کے اس کی خوبصورتی پر ہی توجہ دی جاتی۔ جی؟ اس نے ناسمجھی سے آنکھیں پھیلائیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور چلتے ہوئے اٹھ کر آہستگی سے قدم بڑھاتے ہوئے اس کے قریب آیا اور اس کی پشت کی جانب ہاتھ رکھا۔ وہ سانس روک کے بیٹھی تھی۔ اس کا ہاتھ اپنی کمر پر رینگتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے کسمسا کر اسے جھٹکنا چاہا۔ چہرہ تو دکھایا نہیں۔ اس کی انڈر سلیپ کو عبایا سے باہر ہی ٹٹولتے ہوئے کھینچ کر ایک دم ٹک کی آواز سے چھوڑا۔ سائز ہی بتا دو، اس نے مکروہ ہنستے ہوئے کمینگی چھلکاتے لہجے میں کہا۔ اس کی حرکت اور ڈیمانڈ سن کر تو گویا اس کے تن بدن میں تو جیسے آگ ہی لگ گئی۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھی۔ اس نے ہاتھ اٹھایا اس سے پہلے کہ اس کے چہرے پر نشان چھوڑتا۔ دل تو کر رہا ہے تمہارا منہ توڑ دوں، مگر تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ میں اپنا بدلہ لینے کے لیے کسی نامحرم کو چھوؤں۔
پھر اپنی فائل اٹھا کر بولی، میرے ساتھ کوئی بھی بیہودہ بات کی نا تو مجھے پھر اپنی جوتی کا سائز بتانے میں 1 منٹ نہیں لگے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی حرکت کرتا وہ اسے دھکا دیتی ایک ہی سانس میں بھاگتی ہوئی آفس سے باہر نکل آئی۔ باہر آتے ہی اس نے ایک سکون کی سانس ہوا میں تحیل کی تھی، جیسے کسی جیل سے رہائی ملی ہو۔ اب مزید فی الوقت کچھ جیلنے کی سکت نہ تھی، اس لیے واپسی کی راہ لی۔ اس کا گرمی کے باعث ٹمٹماتا ہوا چہرہ گھر میں داخل ہوا۔ درشتی سے عبایا اپنے وجود سے اتارا اور اس کا گولا سا بنا کر سامنے پڑی چارپائی پر پھینکا۔ آنکھیں خون چھلکا رہی تھی۔ انہوں نے اس کے چہرے پر نظر ثانی کی، جو شاید اپنا غصہ ضبط کرنے کے آخری مراحل میں تھی۔ اماں، میں کچھ نہیں کر پاؤں گی، ہمارے حالات نہیں سدھرنے والے، میں نہیں بچا پاؤں گی اپنے بچوں کو، اس نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا اور دیوار کے ساتھ لگی اپنی بے بسی پر رونے لگی۔ ترکی کا دارالحکومت انقرہ میں آج اس پہر بزنس پارٹی اپنے عروج پر تھی۔ روشنیوں کی جگمگاہٹ اور کیمرہ مین کی فلیش لائٹس اس وقت ترکی کے مشہور معروف ینگ بیچلر بزنس مین آف دی ایئر عظیم خان پر تھیں۔ وہ اپنے جاہ و جلال سمیت مغرورانہ چال چلتا ہوا اسٹیج تک آیا اور تفاخر سے اپنا ایوارڈ وصول کیا۔ اس نے ترکی میں پھیلے اپنے والد کے بزنس کو نئے مقام پر پہنچایا۔ 6 فٹ کو چھوتا قد، ورزشی جسامت، سرخ و سفید رنگ، گہری اوشن بلیو آئز، جس میں ہر وقت سرد پن طاری رہتا، دیکھنے والا بھی پہلے پہل کو ٹھٹک کر رک جاتا۔ صنف مخالف تو کیا، مرد حضرات بھی اس کی پرسنالٹی کو سراہتے تھے۔ وہ بزنس مین کم اور ماڈل زیادہ دکھائی دیتا تھا۔ موسٹ وانٹڈ بیچلر میں سرفہرست لڑکیوں کا کرش۔ ڈارک بلو کلر کا برینڈڈ سوٹ پہنے، پاؤں میں بلیک چمچماتے شوز، چہرے پر ہلکی سی بھوری بیئرڈ اس کی شخصیت کو مزید سحر انگیز بنا رہی تھی۔ اس نے شکریہ کے چند رسمی کلمات ادا کیے اور اسٹیج سے بے نیازی سے نیچے اترا۔ پارٹی میں موجود لڑکیوں کا جھرمٹ اس کے گرد جمع ہوا سیلفیز کے لیے۔ کومل اس کے شانے سے لگی، وہ سیلفی لینے لگی۔ اس نے نخوت بھرے نظر سے اپنے اتنے قریب دیکھ کر جھٹکا، "بیہیو یور سیلف"۔ اس کی تنفر بنی آواز سے چند لمحوں کے لیے تو سب کے سامنے اپنی بے وقتی پر منہ پھیلا کر رہ گئی، مگر ایک ہی پل میں خود کو کمپوز کر چکی تھی۔ ایوارڈ کا سلسلہ ختم ہوا تو ڈنر کا دور چلا۔ پھر ترکش میوزک نے سب کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ میوزک چلتے ہی اس کے دل و دماغ میں سکون اترنے لگا۔ وہ ماضی کی دھندلائی ہوئی یادیں اس کے ذہن کو جکڑنے لگیں۔ مفن، پلیز پلیز، مجھے یہ میوزک بہت پسند ہے، ڈانس سٹائل بھی، آؤ نہ دونوں مل کر کرتے ہیں۔ وہی دلکش آواز اس کے کانوں میں رس گھولنے لگی۔ ہے چوکولاوا، مجھے ان سب میں مت گھسیٹو، مجھے یہ سب نہیں آتا، زیادہ سڑو بننے کی کوشش نہ کرو ڈیئر مفن، ورنہ تمہاری نوٹ بک کا جو حال کروں گی ساری زندگی یاد رکھو گے، اس نے ناک سکوڑتے ہوئے دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ خبردار جو میری کسی چیز کو ٹچ کیا، اس نے بھی اسے وارن کیا، یہ تمہاری میری چیز نہیں ہوتی، دوستوں میں میری بیسٹی نہیں، اس نے منہ پھیلا کر مان سے کہا۔ ایک تو تم ایموشنل بلیک میلنگ بہت کرتی ہو، آؤ تم ایسے نہیں ٹلنے والی۔ اس نے پھر سے ترکش میوزک سٹارٹ کیا اور ایل ڈی پر موجود کپل کو دیکھتے ہوئے ڈانس مووز لینے لگے۔ یہ کیا کر رہے ہو مفن، کوئی ایسے بھی بے دلی سے ڈانس کرتا ہے، اس نے اس کی بیزاری محسوس کرتے ہوئے اسے ٹوکا۔ کر تو رہا ہوں یار، دفع ہو جاؤ، ایسا بکواس ڈانس نہ ہی کرو تو بہتر ہے، میں کہہ رہی ہوں تمہیں یہ ڈانس سیکھنا ہی ہوگا میرے لیے، اس نے کمر پر ہاتھ رکھ کر لڑاکا انداز میں کہا۔ سر آپ پک پلیز، وہ جھٹ سے ماضی کی یادوں سے باہر نکلا۔ وہ شانے بے نیازی سے چلتا ہوا اپنے ساری پارٹی اٹینڈ کرتا گیدرنگ سے باہر نکلا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ کومل اس کے پیچھے باہر نکلی۔ عظیم دیکھو، تمہیں سب کے سامنے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، کتنی انسلٹ ہوئی میری، سب لڑکیاں مجھ پر ہنس رہی تھی، اس نے عظیم کی بازو پکڑ کے اسے جانے سے روکتے ہوئے کہا۔ میں نے کتنی بار کہا ہے کہ دور رہا کرو مجھ سے، مگر یہ بات تمہارے دماغ میں گھستی ہی کیوں نہیں، اور اپنے ہاتھوں کو کنٹرول میں رکھا کرو، میرا ہاتھ اٹھ گیا نا تو برداشت نہیں کر پاؤ گی،
اس نے قہر آلود لہجے میں کہا۔ وہ کہتا ہوا اپنے کوٹ کا واحد بٹن کھول کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ہم یونیورسٹی سے دوست ہیں عظیم، تم ابھی بھی مجھے نہیں سمجھے کہ میں کیا چاہتی ہوں، اس نے نم لہجے میں کہا۔ اپنے الفاظ پر غور کرو، میں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں تمہیں، اس نے نپے تلے الفاظ میں ابرو جھکا کر کہا اور ڈرائیور کو اشارہ کیا گاڑی آگے بڑھانے کا۔ ڈرائیور نے اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے گاڑی آگے بڑھا دی۔ پیچھے کھڑی کومل جاتی گاڑی کو دیکھ کر تلملا کر رہ گئی۔ وہ جو ہاس آج کے فنکشن کے لیے ترکی کی بیسٹ ڈیزائنر کا ڈریس پہن کر مہنگے ترین بیوٹی سیلون سے تیار ہو کر آئی تھی، اس دشمن جان نے ایک نظر بھی اس پر ڈالنا گوارا نہ کیا۔ اسے اپنی ساری تیاری بیکار ہوتی نظر آئی۔ تمہارا پیچھا میں بھی نہیں چھوڑنے والی عظیم خان، یہ بات یاد رکھنا، وہ روندی ہوئی آواز میں خود سے بولی۔ حریم، آج میں بھائی سے ہمارے رشتے کی بات کرنے والا ہوں، بلال نے اس کو بتانا مناسب سمجھا۔ تم بھی گھر میں بات کرو، دیکھو تمہاری بہن کیا کہتی ہے۔ آپ بھی تو مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتی ہیں، وہ ضرور مان جائیں گی، مگر فلک بھائی نہیں مانیں گے، شاید اس نے سوچنے کے انداز میں گہری سانس بھر کر کہا۔ تمہارے بہنوئی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے بھلا اس رشتے سے؟ اچھا خاصا ہینڈسم بندہ تمہیں مل رہا ہے، اور کیا چاہیے؟ بلال نے تفاخر کالر اچکاتے ہوئے کہا۔ خالی ہینڈسم ہونے سے کام نہیں چلے گا، پہلے کچھ کر تو لو۔ شادی سے پہلے ہی کر لوں، کتنی براڈ مائنڈڈ ہو تم، بلال نے اسے شرارتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ بہت ہی کوئی واہیات انسان ہو تم۔ میں کام کی بات کر رہی ہوں۔ جب بھائی پوچھے کہ کیا کام کرتے ہو تو کیا بتاؤ گے انہیں کہ میرا بڑا بھائی جج ہے، وہی کماتا ہے، میں صرف پڑھائی کر کے فارغ ہوا ہوں۔ واہ واہ، ایسے تو انہوں نے دے دیا رشتہ تمہیں، حریم نے منہ پھیر کر کہا۔ میں نے جاب کے لیے اپلائی کر دیا ہے، تم فکر مت کرو، انشاءاللہ جلد ہی جاب بھی ہو جائے گی، اور پھر تم بھی مجھے مل جاؤ گی۔ شیخ چلی والی باتیں ہیں، دیکھ لو سہانے خواب دیکھنے پر کون سے پیسے لگتے ہیں، حریم نے اسے چڑھایا۔ کوئی بات نہیں، کر لو جتنی باتیں کرنی ہیں کر لو، آج تمہارا وقت ہے، کل جب میرا وقت آئے گا تو پھر بتاؤں گا تمہیں۔ بلال اس کے ساتھ قدم سے قدم ملاتا ہوا یونیورسٹی سے باہر نکلا۔ حریم اور ناز دونوں بہنیں تھیں، ناز بڑی تھی اور حریم چھوٹی۔ ان کی والدہ کی وفات کو کافی عرصہ بیت چکا تھا۔ ناز کی شادی اس کے والد نے اپنی زندگی میں فلک شیر سے کر دی تھی۔ ایک دن دل کا ایسا شدید دورہ پڑا کہ وہ اس سے جانباز نہ ہو سکے اور فانی دنیا سے کوچ کر کے ہمیشہ کے لیے داغ مفارقت دے گئے۔ فلک شیر اور ناز کی ایک ہی اولاد تھی۔ والد کی وفات کے بعد ناز حریم کو اپنے پاس لے آئی۔ اب وہ اور فلک شیر ہی اس کی تعلیمی اخراجات اٹھا رہے تھے۔ فلک شیر کا اپنا بزنس تھا، وہ کوئٹہ میں رہتے ہوئے خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ حریم کی خواہش کے مطابق اس کا داخلہ لاہور کی یونیورسٹی میں کروا دیا گیا تھا۔ وہ وہیں کے ایک ہاسٹل میں رہائش پذیر تھی۔ سیمسٹر کے اختتام پر ہی اپنے شہر واپس آتی۔ وہاں اس کی ملاقات بلال سے ہوئی۔ شروع میں اسٹڈی کے لیے کی گئی دوستی جانے کب پیار کے جذبے میں بدلی، انہیں خود بھی خبر نہ ہوئی۔ اب تو دونوں ایک پل بھی ایک دوسرے کے بغیر گزارنا سہانے روح بن رہا تھا، کیونکہ آج اسٹڈی کمپلیٹ ہونے پر حریم کو کوئٹہ واپس جا رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی جدائی سے اداس تھے، مگر یہ جدائی وقتی ثابت ہوئی۔ حریم نے گھر پہنچ کر اپنی بڑی بہن ناز کو بلال کے بارے میں اپنے جذبات سے آگاہ کر دیا۔ ادھر بلال کے بڑے بھائی فائز سلطان نے بھی اپنے لاڈلے بھائی کی بات مان کر اس کا رشتہ کوئٹہ لے آئے۔ ان دنوں میں بلال کو ایک کمپنی میں اچھے عہدے پر ملازمت مل چکی تھی۔ فلک شیر کے پاس بھی کوئی جواز نہ تھا انکار کرنے کا، بس اتنا ہی کہا ہمارے خاندان میں اپنی ہی برادری میں شادی کرتے ہیں۔ اگر آج حریم کے بابا زندہ ہوتے تو شاید اس شادی کے لیے کبھی راضی نہ ہوتے، مگر مجھے حریم کی خوشی زیادہ عزیز ہے نہ کہ یہ روایات۔ انہوں نے کچھ دنوں کی مہلت مانگی تھی انہیں جواب دینے کے لیے۔ ان دنوں میں انہوں نے ان کی فیملی کے بارے میں ساری معلومات حاصل کر لی تھی۔ فائز جج کے عہدے پر فائز تھا اور اپنے کھرے فیصلوں کی وجہ سے خاصا مقبول تھا۔ وہ شادی شدہ اور ایک بیٹے کا باپ تھا۔
جبکہ بلال نے حال ہی میں تعلیم مکمل کر کے ملازمت اختیار کی تھی۔ اچھی طرح ساری جانچ پڑتال کرنے کے بعد انہوں نے حریم کے لیے بلال کے رشتے پر مثبت جواب دے دیا۔ فلک شیر حریم کو اپنی بہنوں کی طرح رکھتا تھا اور سمجھتا بھی تھا، اس لیے وہ اس کے معاملے میں کوئی بھی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ بالآخر بلال اور حریم کی خواہش پوری ہوئی۔ بلال حریم کو کوئٹہ سے رخصت کروا کر لاہور لے آیا اور وہ دونوں ہمیشہ کے لیے ایک ہو گئے۔ شادی کے 1 سال بعد ہی ان کی گود میں ایک ننھی سی پری آ گئی، جس کی آنکھیں بالکل اپنی مما حریم پر تھیں۔ نیلی گہری آنکھیں، سرخ و سفید رنگت، بالکل پٹھانی گڑیا۔ اس کی تھوڑی پر خم تھا جو اسے سب سے پیارا اور منفرد بناتا تھا۔ بلال نے اس کا نام حرمت رکھا، جس کا مطلب تھا عزت۔ سر، آپ کے انٹرویو کے لیے کافی دفعہ سب اصرار کر چکے ہیں، اس کے مینیجر نے مؤدب انداز میں کھڑے ہو کر اسے آگاہ کیا۔ کتنی بار کہا ہے مجھے اپنی پسند ناپسند اپنی پرسنل کسی سے بھی شیئر نہیں کرنی۔ ایک بار پھر جواب تم اچھے سے جانتے ہو، اس بار بھی میرا جواب تم اچھے سے جانتے ہو۔ اس کی پریشانی پر بل پڑے، جسے وہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے مسلنے لگا اور گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ مینیجر نے وہاں سے کھسک جانے میں ہی عافیت جانی۔ ٹیبل پر میگزین پڑا تھا، جس کے فرنٹ پیج پر اس کی فل سائز تصویر تھی، جس میں ایک ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں ڈالے کھڑے مغرور تنے نقوش لیے وہ پورے آب و تاب سے چھایا ہوا تھا۔ اتنی ترقی، اتنی دولت، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ بے چین تھا۔ اس نے ریوالونگ چیئر کی پشت پر اپنا سر ٹکایا۔ اس کے سلکی بال اس کی پیشانی پر بکھرے۔ اس نے آنکھیں مون لی۔ زندگی میں گزرے ہوئے میٹھے پل جو اس کی کل متاع تھے، اس کی آنکھوں کے پردے کے سامنے لہرانے لگے۔ جب سے اسے پتہ چلا تھا کہ اس کے بابا اسے چھوڑ کر جا چکے ہیں اور اس کی ماں بھی اس کے غم میں اسے بھولی بیٹھی ہیں، اس نے زیادہ سے زیادہ وقت اس کے ساتھ گزارتا، اس کے بال بناتا، اسے ہوم ورک میں مدد کرتا، دونوں ساتھ مل کر کھیلتے۔ حالانکہ اس کی عمر میں 5 سال کا فرق تھا، مگر پھر بھی وہ اس فرق کو مٹائے ایسے بیسٹ فرینڈ بن چکے تھے جیسے یکجان اور دو مفن۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ جو اسی سے چھپ کر بیٹ پکڑے گھر سے باہر نکل رہا تھا، اس کی آواز سن کر پیچھے مڑا۔ اسے کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ اس نے دھیمی آواز میں خود سے کہا۔ مجھے سب پتہ چل جاتا ہے چھچھندر، مجھے چھوڑ کر ان کالے نیلے پیلوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے جا رہے تھے نا؟ اس نے ابرو چکاتے ہوئے انگلی اٹھا کر سوال کیا۔ وہ سب دوست میرا انتظار کر رہے ہیں۔ پلیز جانے دو نا، شام کو آ کر پکا تمہارے ساتھ بھی کھیلوں گا۔ تمہیں مجھ سے زیادہ دوست پیارے ہیں نا؟ تو ٹھیک ہے، جاؤ ان کے پاس۔ دوبارہ میرے پاس آئے نا تو پھر دیکھنا، ختم دوستی۔ وہ دھب سے فرش پر آلتی مالتی مارے بیٹھ کر رونے لگی۔ کٹی مفن، میں نہیں بولتی تم سے۔ اس نے دانتوں سے انگوٹھے کو زور سے ٹچ کیا۔ خالہ یہ دیکھیں، مفن مجھے چھوڑ کر جا رہا ہے۔ اس نے اونچی آواز میں اس کی شکایت لگائی۔ اس نے بیٹ زمین پر پھینک دیا اور چلتے ہوئے اس کے پاس آیا۔ نیچے بیٹھ کر اس کے آنسو پہنچے۔ رو مت، اچھا کہیں نہیں جا رہا تمہیں چھوڑ کر؟ سچی؟ اس نے اس کے دونوں گال کو زور سے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں دبا کر جوش اور خوشی کے ملے جلے جذبات سے کہا۔ یو آر مائی بیسٹ فرینڈ مفن۔ ان یادوں کا سلسلہ شروع ہی ہوا، اس سے پہلے بھی وہ پوری طرح ان میں کھو جاتا۔ باہر سے آتے ہوئے شور اس کی یادوں میں رکاوٹ ڈالے۔ وہ اٹھ کر باہر کی طرف متوجہ ہوا۔ باہر میڈیا اکٹھا تھا۔ وہ سخت بیزاری لیے اپنے کیبن سے باہر نکلا اور لفٹ میں داخل ہوئے گراؤنڈ فلور کا بٹن پریس کرتے چند لمحوں میں ان تک پہنچا۔ ساری میڈیا اسے سامنے دیکھ کر اس پر جھپٹ پڑی۔ سب کے مائک کا رخ اس کی طرف تھا۔ ہر کوئی اس سے اپنا سوال پوچھ رہا تھا۔ سر، ہمیں آپ کے بارے میں جاننا ہے۔ آپ کے فینس اور عوام آپ کے بارے میں جاننا چاہتی ہے۔ آپ نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ آپ میڈیا کے سامنے کیوں نہیں آتے؟ آپ اپنی پرسنل لائف کسی سے شیئر کیوں نہیں کرتے؟ ہر طرح کے سوال کی بوچھاڑ کر دی گئی اس پر۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر سب کو مزید بولنے سے روکا۔ جسٹ ویٹ اے منٹ۔ اس کی بھاری گرجدار آواز نے سب کو بولنے سے روکا۔ ماحول میں خاموشی پھیل گئی۔ ایسے کیسے سب کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ میں کوئی سیلیبریٹی نہیں ہوں جس کے بارے میں عوام جاننا چاہے۔ میں اپنی پرسنل کسی سے شیئر نہیں کرتا۔ سو فار دی سیک آف گاڈ جسٹ لیو می الون۔ اس نے کڑے تیوروں سے کہا۔ پھر ایک جھٹکے سے
پھر ایک ہاتھ کے جھٹکے سے اپنے آگے کیے ہوئے مائک کو پیچھے دھکیلتے ہوئے لمبے لمبے ڈگ برتا وہ وہاں سے نکل گیا۔ حرمت نے ایک اسکول میں ٹیچنگ شروع کی تھی، اسی میں پریشا کو بھی داخل کروا دیا۔ پیام بیماری کے باعث گھر میں ہی رہتا اپنی نانی اماں کے ساتھ۔ وہ دونوں ایک قصبے میں رہتی تھیں۔ پریشا اور پیام دونوں جڑواں تھے۔ شادی کے 1 سال بعد وہ دونوں ایک ساتھ ہی اس کی زندگی میں آئے۔ پیام 1 سال تک کمزور سا ہی رہا، جبکہ پریشا بالکل ٹھیک نارمل بچوں کی طرح صحت مند تھی۔ حرمت نے اس کا چیک اپ کروایا وہیں کے ایک کلینک سے۔ ڈاکٹر نے جو بھی اسے میڈیسن لکھ کر دی وہ ان کا اسے باقاعدگی سے استعمال کرواتی، مگر کوئی بھی افاقہ ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ بچوں کے لیے دودھ، پیمپرز، گھر کے بل، راشن سب وہ بمشکل پورا کرتی تھی۔ اسکول کی جاب سے وہ اتنا نہیں حاصل کر پا رہی تھی کہ گھر کے اخراجات پورے کر سکے۔ کبھی کبھار وہ ادھار ادویات بھی لے آتی، مگر اب تو میڈیکل اسٹور والے نے بھی ادھار دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اسی لیے اس نے کسی اور جگہ جاب کرنے کے بارے میں سوچا۔ اس ماہ وہ اسکول کی جاب چھوڑ چکی تھی اور مختلف فیکٹریوں اور کمپنیوں میں انٹرویوز دے کر آئی تھی، مگر کہیں سے بھی حوصلہ افزا جواب نہیں ملا۔ جو بھی کچھ رقم تھی وہ مختلف جگہوں پر جانے کے لیے کرایوں پر خرچ ہو چکی تھی۔ مما، میں نے کچھ سوچا ہے، حرمت نے انہیں کہا، مگر آنکھیں بند تھیں، جیسے وہ کسی گہری سوچ میں ہو۔ کیا میری جان، کیا سوچا ہے؟ انہوں نے پیار بھرے لہجے میں پوچھا۔ مما، میں نے سوچا ہے کہ میں کڈنی بیچ دوں گی۔ اس نے آنکھیں کھول کر فضا میں سانس چھوڑی۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اس کی بات پر فک نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا، میں اپنے بچے کے لیے کچھ بھی کر گزروں گی، اس نے اٹل لہجے میں کہا۔ حرمت، فضول مت سوچو، اللہ تعالیٰ ضرور کوئی نہ کوئی راہ نکالے گا، وہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اگر ایک در بند ہو جاتا ہے تو دوسرا کھل جاتا ہے۔ مایوسی کفر ہے، ایسی باتیں دوبارہ میں تمہارے منہ سے نہ سنوں، انہوں نے پیار بھرے لہجے میں مگر ذرا ڈپٹ کر کہا۔ اور ذرا یہ سوچو، اگر تم بیمار ہو جاؤ گی یا خدا نخواستہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو بچوں کو کون سنبھالے گا؟ ہمت مت ہارو، کسی اور جگہ ٹرائی کرو، اللہ سب بہتر کرے گا، کوئی نہ کوئی وسیلہ ضرور بنائے گا ہماری مدد کے لیے۔ مما، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ پریشا نے اس سے سوال کیا۔ وہ جو عبایا پہن کر آج پھر سے نئے عزم کے ساتھ ایک جاب کے لیے جا رہی تھی، اس کے سوال پر اسے مڑ کر دیکھا۔ اپنی پری کو پہلے اسکول چھوڑوں گی، پھر مجھے ایک جگہ ضروری کام سے جانا ہے۔ مما، بھیا اسکول کیوں نہیں جاتے؟ وہ تو روز بستر پر لیٹا رہتا ہے اور آپ مجھے صبح جلدی اٹھا دیتی ہیں۔ کتنی بڑی ناانصافی کرتی ہیں۔ اس نے منہ پھیلا کر اپنے دونوں ہاتھ باندھ کر اسی کی شکایت کی۔ ناانصافی؟ پری، یہ اتنی بڑی بڑی باتیں کہاں سے سیکھی ہیں آپ نے؟ اس نے اپنے حجاب کو پن اپ کرتے ہوئے اس کے قریب گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھ کر حیران ہوتے ہوئے کہا۔ پری نے ہونٹوں کو گھما کر دوسری طرف کیا، جیسے اس نے اپنی ناراضگی ظاہر کی ہو۔ اچھا جی، میں ناانصافی کرتی ہوں آپ سے؟ کیوں پری؟ صحیح کہا نا میں نے؟ حرمت نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھنا چاہا، مگر وہ رخ پھیر گئی۔ اور بتائیں کیا کیا شکایتیں ہیں آپ کو مجھ سے؟ آج بتا ہی دیں ساری۔ حرمت نے اس کا رخ اپنی جانب موڑ لیا۔ آپ صبح جلدی اٹھا دیتی ہیں، مجھے زبردستی برش بھی کرواتی ہیں، میرا کیوٹ سا منہ ٹھنڈے پانی سے دھلواتی ہیں اور مجھے زبردستی ناشتہ بھی کرواتی ہیں جبکہ میرا بالکل بھی دل نہیں کرتا، اور لنچ بھی گھر کا دیتی ہیں، کینٹین کا کچھ بھی نہیں کھانے دیتی، اور اپنی فنگر ٹپس پر اس کی شکایتیں گنوا رہی تھی۔ ارے بس، اتنی شکایتیں اپنی مما سے؟ ابھی آپ نے پوری سنی کہاں ہیں؟ پری نے اپنی معصوم مگر صاف آواز میں کہا۔ اچھا میرا 3 سالہ دادی اماں، باقی کی شکایتیں پھر صحیح، ابھی ہم لیٹ ہو رہے ہیں نا اسکول کے لیے۔ حرمت نے اس کی توجہ وال کلاک پر دلائی۔ جلدی چلو۔ اس کا ہاتھ تھاما اور ایک ہاتھ میں اس کا اسکول بیگ لیے وہ گھر سے باہر نکلی۔ اسکول کے باہر اسے چھوڑ کر وہ جانے لگی۔ مما، اس سے پہلے ہی وہ آگے بڑھتی، پری نے اس کے عبائے کو ایک کونا تھام کر اسے کہا۔ اس کی نظر اسکول میں داخل ہوتے دوسرے بچوں پر تھی جو اپنے والد کے ساتھ اسکول آئے تھے اور ان کے والد انہیں پیار کر کر اندر بھیج رہے تھے۔ حرمت نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ مما، میرے بابا کہاں ہیں؟ پری کے سوال پر اس کی نیلی آنکھیں پانی سے بھر گئی۔ کومل اس کے شاندار آفس میں داخل ہوئی۔
اس کی ہیل کی ٹک ٹک کی آواز سن کر لیپ ٹاپ پر جھکے میل چیک کرتے ہوئے عظیم خان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر سے پوری طرح نظر انداز کیے اپنے کام میں مشغول رہا۔ کومل 2 سیٹر صوفے پر بیٹھ کر اس کی فراغت کا انتظار کرنے لگی۔ کومل 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ وہ اسی پوزیشن میں بیٹھی رہی۔ آخرکار تھک کر اس نے اپنی جگہ چھوڑی اور اس کے قریب آئی۔ ایسی کون سی مصروفیات ہیں جو ختم ہی نہیں ہو رہی؟ پتہ بھی ہے میں کب سے تمہاری فری ہونے کا ویٹ کر رہی ہوں۔ جان بوجھ کر اگنور کر کے ذلیل کرنے کا کیا مقصد ہے؟ کومل نے چبھتے ہوئے انداز میں کہا۔ آنکھیں اگر ساتھ ہیں تو ان سے کام بھی لیا کرو، دیکھ نہیں رہی کام میں بزی ہوں، اور ساتھ ساتھ دماغ کا بھی استعمال کرو۔ یقین جانو بالکل بھی خرچ نہیں ہوگا کیونکہ یہ زنگ آلود ہو چکا ہے۔ اتنی سی بھی عقل نہیں دیتا تمہیں کہ آفس میں کام کیا جاتا ہے، نہ کہ فضولیات۔ اس نے سر اٹھائے بغیر نظریں لیپ ٹاپ کی اسکرین پر مرکوز رکھے ہوئے طنزیہ لب و لہجے میں کہا۔ اس کے سخت الفاظ اسے نشتر کی طرح چبھے۔ وہ سلگ اٹھی۔ تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ اس نے انگلی اٹھاتے ہوئے طیش میں آ کر کہا۔ عظیم کی انگلیاں ابھی بھی پیڈ پر مہارت لیے تیزی سے حرکت کر رہی تھیں۔ میں اپنے آپ کو انسان کے علاوہ اور کچھ نہیں سمجھتا۔ اس کی انگلیوں کی حرکت تھمی اور وہ جھکا ہوا سر اٹھا کر بولا، کاش تم بھی انسان ہوتی جسے اپنی عزت بے عزتی کی ذرا سی بھی پرواہ ہوتی، ہر بار انکار سننے کے باوجود بھی یوں منہ اٹھا کر پھر سے چلی آئی ہو۔ وہ تھوڑا پیچھے ہوا اور چیئر کی پشت سے لگا۔ وہ تیز قدموں سے چلتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ تم کیا سمجھتے ہو تمہارا اس بیہیویئر سے تم مجھے خود سے بن کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے؟ تو تمہاری سوچ غلط ہے۔ میں کبھی بھی تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گی۔ وہ اس کی چیئر پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے اس پر جھکی تھی۔ کومل کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر اس کی آنکھیں جیسے آگ اگلنے لگیں۔ عظیم خان نے چند پل اپنی آنکھیں بند کی اور اپنے غصے کو پیتے ہوئے ضبط کرنے کے مراحل سے گزرا۔ اس نے اپنی دونوں مٹھیوں کو زور سے بھینچ لیا۔ صنف مخالف پر ہاتھ اٹھانا اس کی نیچر میں شامل نہیں تھا، نہ ہی اس کی تربیت میں۔ عظیم خان تمہارے دل میں جو بھی ہے اسے باہر نکال پھینکو، کومل نے تنفر سے کہا۔ مشورے کا شکریہ، عظیم نے سرد مہری سے کہا، اور اس دل میں میری جگہ ہے، کسی اور کی نہیں۔ وہ جو بھی ہے بھول جاؤ اسے، کومل نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کی جدائی نے عظیم خان کے دل میں جو لاوا بھر دیا ہے، جو وہ ہر گزرتے پل کے ساتھ آتش فشاں کا روپ اختیار کر گیا ہے۔ وہ لاوا مجھ میں پھٹا تو مجھے ہی اپنی لپیٹ میں لے لے گا، اور اگر تم نے اسے چھونے کی کوشش بھی کی تو یہ تمہیں جلا کر بھسم کر دے گا۔ اس نے خود پر جھکی ہوئی کومل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی اوشن بلو آئیز اس وقت انگاروں کی مانند دہکتی ہوئی حد درجہ سرد تاثرات سے بھرپور اس پر جمی تھیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں موجود غیر معمولی سرد پن پر ٹھٹکی۔ پل بھر کے لیے اس کے پورے وجود میں ڈر کی بدولت سنسنی سی دوڑ گئی۔ خود کو سنبھالتے ہوئے اپنی حد درجہ ذلت پر آنسو بہاتے ہوئے وہاں سے نکلی۔ اس سے پہلے کہ وہ آفس سے باہر نکلتی دروازے پر رکی، پھر پلٹ کر گہری سانس خارج کی۔ جس کے لیے تم نے مجھے بے عزت کیا، جس کے لیے تم یوں تڑپ رہے ہو، کبھی نہ ملے وہ تمہیں، میری بد دعا ہے۔ وہ قہر زدہ لہجے میں چیخی اور بھاگتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ اس کی بات پر عظیم خان نے میز پر موجود ایپل کے لیپ ٹاپ کو جارحانہ انداز میں ایک ہاتھ مار کر جھٹکے سے دور پھینکا، جو فرش کی زینت بنا 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ عظیم خان کے کیبن سے کچھ ٹوٹنے اور گرنے کی آوازیں سن کر اس کا پی اے اندر آیا۔ کیبن کی ہر قیمتی چیزوں کو بے دردی سے توڑا گیا تھا، ہر شے اپنی ناقدری پر ماتم کنا تھی۔ عماد اس کا پی اے ہونے کے ساتھ اس کا دوست یونی فیلو بھی تھا۔ اس کے معاشی حالات دیکھتے ہوئے عظیم خان نے اسے اپنے آفس میں کام دیا تھا۔ عماد جو اس کی حالت پیش نظر چپ چاپ یہاں سے باہر نکلنے لگا تھا، اس کی آواز سن کر وہیں رکا اور واپس پلٹا۔ وہ اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھے بند آنکھوں سے اسے گویا ہوا، میری ٹکٹس بک کرا دو، میں کچھ دن کے لیے یہاں سے دور جانا چاہتا ہوں۔ سر کہاں کی ٹکٹس؟ اس نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ وہ عظیم کے جواب کا منتظر تھا۔ اس کا جواب سنتے ہی عماد وہاں سے باہر نکلا۔
کل سے اس نے کچھ نہیں کھایا۔ اپنی اس کیفیت کے زیر اثر وہ کئی بار کھانا کھانا بھول ہی جاتا تھا۔ مفن مجھے بھوک لگی ہے۔ وہ جو اپنے میٹرک کے امتحانات کی تیاری میں مصروف تھا، رات گئے پڑھائی کر رہا تھا، وہ کمرے کے دروازے میں جھانکتی ہوئی اس سے مخاطب ہوئی۔ تمہیں نیند نہیں آتی چڑیل کہیں کی؟ آدھی رات کو چڑیلوں کی طرح گھومتی ہو کھانے کے لیے؟ یہ تم نے مجھے چڑیل کہا؟ اس نے اپنی نیند سے بوجھل آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے اپنے ہونٹ ٹیڑھے میڑھے کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، تمہارے فرشتوں کو، اس نے جل کر کہا۔ مجھے پڑھنے دو، جاؤ جا کر سو جاؤ۔ وہ دوبارہ سے اپنی کتاب پر جھکا۔ تم مجھے کچھ بنا کر دو گے یا نہیں؟ اس نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ وہ خاموش رہا۔ میں آخری بار پوچھ رہی ہوں۔ نہیں نہیں نہیں، اس نے ذات جھکائے ہوئے صاف جواب دیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دیکھا، وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ لگتا ہے نیند میں تھی، جا کر سو گئی ہوگی۔ اس نے خود ہی اندازہ لگایا، پھر سے توجہ اپنی کتاب پر مرکوز کر لی۔ وہ دبے قدموں سے چلتی ہوئی اس کے قریب آئی اور آئس کیوب سے بھرا باؤل اس کی شرٹ کا کالر ہٹا کر اس کی شرٹ کے اندر کیوبز ڈال دیں۔ وہ جو اپنے کام میں بالکل مصروف تھا، اچانک پڑی افتاد پر بکھلا کر رہ گیا۔ اتنی ٹھنڈ میں برف نے اس کی پشت کا جو حال کیا تھا، وہ وہی جانتا تھا، مگر وہ اس پر سچ میں غصہ کرے ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ چھوٹی موٹی نوک جھوک تو اس کی دوستی کا خاصہ تھی، اسی نوک جھوک سے تو اس کی دوستی میں رنگ تھے۔ وہ اسے کچھ بھی کہے بنا اس کا ہاتھ تھام کر اپنے ساتھ کچن کے اندر لایا اور اس کی کمر سے پکڑ کر اسے سلپ پر بٹھایا۔ کیا کھاؤ گی؟ نوڈلز، اس نے سوچنے کے انداز میں کہا۔ ویسے تمہیں تو پتہ ہے کہ مجھے چاکلیٹ پسند ہے، مگر تم اس وقت وہ کہاں سے لاؤ گے، اس لیے یہی بنا دو۔ کچھ ہی دیر میں اس نے گرما گرم بھاپ اڑاتے ہوئے نوڈلز اس کے سامنے رکھے۔ تھینک یو سو مچ فار نوڈلز اینڈ سوری، اس نے اپنے کان دونوں ہاتھوں سے پکڑتے ہوئے معذرت خانہ انداز میں معصومیت سے کہا۔ اٹس اوکے۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر کے کھولیں اور پھر بولا۔ اس قیمتی یاد نے اس کی آنکھوں میں نمی سی بھر دی تھی۔ وہ اپنی معصوم سی بیٹی کا دل کسی بھی قیمت پر نہیں ٹوٹنے دے سکتی تھی۔ آپ کے بابا کسی کام سے دوسرے کنٹری گئے ہوئے ہیں، جیسے ہی ان کا کام ختم ہوگا وہ واپس آ جائیں گے۔ حرمت نے پریشے کو تسلی دی۔ اس کی نم آنکھوں میں یہ بات سن کر خوشی بھری چمک نمودار ہوئی۔ وہ اس انمول چمک کو کبھی بھی مان پڑتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس نے پیار سے اس کے پھولے ہوئے گال پر بوسہ دیا تو وہ ہاتھ ہلا کر اسے بائے کہتی ہوئی اندر چلی گئی اور وہ بھی چلتی ہوئی کافی دور نکل آئی۔ اس آفس میں انٹرویو کا وقت 12 بجے کا تھا۔ 1 گھنٹہ پیدل چلوں گی تو وقت رہتے پہنچ جاؤں گی۔ اس نے خود کو ہمت دی اور اپنی منزل کی طرف قدم بڑھائے۔ سورج اپنی پوری آفتاب سے چمک رہا تھا۔ چل چل کے پاؤں تھکنے لگے تھے۔ گلا گرمی کے باعث پیاس کی شدت سے سوکھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ بس حرمت آفس آنے ہی والا ہے، وہ پھر سے دھیمی آواز میں خود سے بولی۔ آج تو آفس پہنچتے پہنچتے اسے دن میں بھی تارے نظر آ گئے تھے۔ سب لڑکیاں اپنی اپنی باری پر ہو کر باہر آتی جا رہی تھیں۔ وہ آخر میں پہنچی تھی، اس لیے اس کی آخر میں باری تھی۔ کیا ہوا اندر؟ بلاخر اس نے اندر سے آنے والی ایک لڑکی سے پوچھ لیا۔ انٹرویو تو ہو گیا، مگر کہہ رہے ہیں اناؤنس کریں گے کہ کس کو یہ جاب ملی ہے۔ حرمت کو کچھ ڈھارس ملی۔ آہستہ آہستہ سب انٹرویو دینے کے بعد وہاں سے چلی گئیں۔ وہ انٹرویو کے لیے اندر داخل ہوئی۔ سامنے ہی چیئر پر ایک شخص براجمان تھا۔ اس کی عمر کچھ 30-35 سے لگ بھگ لگ رہی تھی۔ شکل سے تو سوبر لگا۔ اس نے اندر قدم رکھا تو اس شخص نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ آپ کی کوالیفیکیشن؟ اس نے سوال کیا۔ بی کام۔ اس نے یہ کہتے ہی اپنی سی وی اس کی طرف بڑھائی۔ کوئی ایکسپیرئنس؟ نہیں سر، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ آپ یہ جواب گھریلو مجبوری کے باعث کرنا چاہ رہی ہیں یا ویسے ٹائم پاس؟ اس نے اپنی انگلیاں چٹکھاتے ہوئے نروس انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ سر، بس پرسنل ریزن کی وجہ سے۔ سامنے بیٹھے شخص نے پاس پڑے سگار کو منہ میں رکھ کر سلگایا۔ چند لمحوں کے لیے گہرا سکوت چھا گیا۔ حرمت اس کے اگلے سوال کی منتظر تھی۔
اس نے سگار کا دھواں اس کی طرف ہوا میں اڑایا جو گھومتا ہوا اس کی ناک میں گھسنے لگا۔ نقاب میں سے بھی وہ اندر جا رہا تھا۔ جیسے ہی وہ دھواں اس کے گلے میں لگا وہ زور سے کھانسنے لگی۔ اس نے ٹیبل پر موجود پانی سے بھرے ہوئے جگ میں سے ایک گلاس پانی کا بھر کر اس کی طرف بڑھایا۔ یہ کہتے اس نے سگار ایک طرف رکھا۔ حرمت نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا اور ایک ہاتھ سے اسے روکا پانی دینے سے۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں سر، یہ کھانسی ایسے نہیں رکنے والی، پانی یہ پئیں گی تو ہی ٹھیک ہوگی۔ اس نے اسے پانی پینے پر اصرار کیا۔ پانی پینے کے لیے اسے چہرے سے نقاب اتارنا پڑتا۔ کھانسی تھی کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ گلے میں شدید درد ہو رہا تھا۔ کھانس کر اس کے پھیپھڑے دکھنے لگے تھے۔ اس نے چہرہ دوسری طرف کر کے گلاس اٹھایا اور نقاب میں ہلکا سا نیچے کیا پانی کا گلاس لبوں سے لگایا۔ ابھی چند گھونٹ ہی لیے تھے تو گلے کی تھوڑی ترواہٹ ملی اور اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب آیا اور اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ اس کے گلابی لبوں پر اس کی نظر ٹھہر سی گئی۔ حرمت نے یوں اسے نزدیک دیکھ کر اپنے چہرے پر نقاب درست کرنا چاہا۔ اس نے حرمت کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر اسے ایسا کرنے سے روکا۔ وہ پھٹی نظروں سے ایک دم اس کی جرأت پر اسے دیکھنے لگی۔ چھوڑے میرا ہاتھ۔ ایک عورت میں یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ اپنے اوپر اٹھی ہر اچھی اور بری نظر بخوبی پہچان سکتی ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں موجود ایک دم نئی ابھرنے والی تحریر کو پڑھ چکی تھی۔ وہ فوراً اپنا ہاتھ چھڑوا کر اپنی جگہ سے اٹھی باہر جانے کے لیے۔ اس نے حرمت کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے کھینچا اور دیوار سے لگایا۔ یہ کیا بےہودگی ہے، وہ اس کی حرکت پر زور سے چیخی۔ وہ اس کی گرفت میں سے اپنے آپ کو آزاد کروانے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ اس کے لبوں کو فوکس کیے ہوئے تھا۔ حرمت نے اس کی نظروں کے مفہوم سمجھتے ہوئے اسے پوری قوت سے دھکا دیا مگر وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا بلکہ مزید گرفت سخت کیے اس کے چہرے پر جھک رہا تھا۔ یا اللہ مدد! اس نے آنکھیں بند کر کے شدت دل سے یہ بارگاہ الہی سے دعا کی۔ ٹیبل پر موجود فون رنگ کرنے لگا۔ اسکرین پر نظر آنے والے نام کو دیکھ کر وہ اسے چھوڑ کر فون کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ لمحہ غنیمت جان کر اس نے ٹیبل پر موجود اپنی سی وی اٹھائی اور مگر جانے سے پہلے اپنا غصہ اتارنا نہ بھولی۔ پانی والا گلاس ہاتھ میں لیے سارا پانی اس کے منہ پر اچھالا۔ ذلیل کمینے انسان! لعنت ہو تجھ پر خدا کی! اور پھر عرصے میں خالی گلاس زور سے زمین پر پھینک دیا جو گر کر چکنا چور ہو گیا۔ وہ اپنی جگہ کھڑا فریز ہو گیا۔ اسے کہاں امید تھی؟ دبو سی ڈری سہمی وہ لڑکی اسے اس عمل کی توقع کی۔ فون پر اس کی بیوی تھی۔ وہ اس سے بدلہ تو خوب لیتا اس بات کا مگر کال کی وجہ سے پیچ و تاب کھا کر رہ گیا۔ اونچی دکان پھیکا پکوان، جتنی بڑی کمپنی اتنے ہی کالے کرتوت کے مالک، اس نے عالم تیش میں سوچا۔ وہ اپنا حجاب درست کرتی ہوئی وہاں سے باہر نکلی اور پھر سے لمبی مسافت طے کرنے لگی۔ یہ سوچ کر اس کا دماغ ابھی سے شل ہو رہا تھا کہ واپسی کا راستہ بہت لمبا ہے۔ پیسے بھی ختم ہو چکے تھے۔ وہ تھکے ہوئے قدموں سے گھر کی طرف چلنے لگی۔ فائز سلطان! اپنے فیصلے پر ایک بار پھر سے غور کر لو۔ یہ نہ ہو کہ تمہارا یہ فیصلہ تمہیں عمر بھر پچھتانے پر مجبور کر دے۔ تبریز درانی نے اسے دھمکی دی فون پر۔ تم جیسے بہت دیکھے ہیں۔ کئی آئے ایسی دھمکیاں دینے والے اور کئی گئے جیل کی سلاخوں کے پیچھے۔ میں تمہاری گیدڑ ببکیوں سے نہیں ڈرنے والا۔ میں اپنا فیصلہ کسی صورت بھی نہیں بدلوں گا۔ جاؤ، جو کرنا ہے کر لو۔ فائز نے اسے اٹل لہجے میں کہتے ہوئے فون بند کیا۔ آیا بڑا دھمکیاں دینے والا۔ بے شک وہ ایک قابل اور ذہین ترین انسان تھے، عدل و انصاف کے معاملے میں کسی کی نہ سننے والے، مگر بات جب اپنی فیملی کی آتی ہے تو وہ بھی کسی عام انسان کی طرح پریشان ہو جاتے۔ تبریز درانی کی کالے دندوں کے ثبوتوں کی بنیاد پر اسے سزا سنائی جانے والی تھی، اس لیے وہ اسے دھمکیاں دے رہا تھا۔ اپنی جان کی بات ہوتی تو وہ بالکل بھی پرواہ نہ کرتے، مگر انہوں نے اپنے گھر کے مکینوں کی پرواہ تھی۔ ان کی بیٹی، بیٹا اور اب تو اس کے چھوٹے بھائی بلال کی بیوی حریم اور حرمت بھی تو تھے۔ کیا کروں ان سب کی پروٹیکشن کے لیے؟ وہ گہری سوچ میں پڑ گئے تاکہ اس مسئلے کا کوئی حل نکال سکیں۔
حرمت بیٹا، تم نے مجھ سے کسی کام کا پتہ کرنے کے لیے کہا تھا۔ نئی کالونی میں ایک بیگم صاحبہ نے کہا تھا کہ ان کی بیٹی کی شادی میں کام کرنے کے لیے ایک لڑکی کی ضرورت ہے۔ 2-3 کے کام کے اچھے خاصے پیسے دینے کی بات کر رہی تھیں۔ تم چلو گی؟ جی اماں بھی ابھی چل کر مل لیتے ہیں۔ اس نے پاؤں میں چپل اڑسی اور عبایا پہن کے ساتھ چل پڑی۔ کچھ دور کی مسافت طے کرنے کے بعد وہ ایک بنگلے کے سامنے پہنچ چکی تھی۔ نام کیا ہے تمہارا لڑکی؟ جی حرمت۔ اس نے سفید پاؤں پر ایک عجیب سی نظر ڈالی۔ اپنا چہرہ دکھاؤ۔ ان کے عجیب و غریب حکم پر اس نے چہران نظروں سے انہیں دیکھا۔ مجھ سے گھر کے کام کروانے ہیں انہوں نے یا کوئی رشتہ لینا ہے؟ اس نے دل میں کڑتے ہوئے سوچا۔ ارے بھائی، گھر کے کام میں یہ عبایا پہن کر کرنے سے تو تھوڑی رہی۔ اتارو اسے۔ حرمت نے چہرے سے نقاب اتارا۔ اماں بھی یہ آپ کس کو لے آئیں؟ کسی پختہ عمر کی کام والی ماسی کو ڈھونڈیں۔ انہوں نے اسے دیکھتے ہوئے نخوت سے کہا۔ کیوں بیگم صاحبہ، کیا ہوا؟ لو بلا، یہ بھی کوئی بتانے والی بات ہے؟ اتنی حسین کام والی کو دیکھ کر سب شادی کو بھول بھال کر اسی پر نظریں جمائے رکھیں گے۔ اور کیا بتاؤں اپنے میاں کا، سب سے بڑے ٹھرکی اور دل پھینک انسان تو اس عمر تک وہ خود ہیں۔ اسے دیکھ لیا تو بیٹی کی شادی کی تیاریوں کو چھوڑ کر اس بیٹی کی عمر جیسی کے آگے پیچھے گھومتے نظر آئیں گے۔ نہ بابا، نہ منظور۔ اے لڑکی، جلدی سے منہ ڈھانپ کر نکلو یہاں سے، جلدی۔ یہاں تمہارے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی کبھی زیادہ حسن بھی انسان کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں ہوتا۔ آج اس نے یہ بات جان لی تھی۔ اس نے ایک افسردہ نگاہ اماں بھی پر ڈالی اور ان کے ساتھ خاموشی سے وہاں سے باہر نکل آئی۔ مختصر خلاصہ: فائز سلطان اور بلال بھائی ہیں اور فائز سلطان پیشے کے لحاظ سے جج ہیں۔ ان کو ایک مجرم فیصلہ اس کے حق میں دینے کے لیے دھمکیاں دے رہا ہے۔ فائز کی بیوی وشما ہے۔ ان کا ایک بیٹا ہے، جبکہ بلال کی بیوی حریم ہے اور ان کی ایک بیٹی حرمت ہے۔ حرمت کی پاسٹ اور پریزنٹ سٹوری ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ عظیم خان ترقی کا بزنس مین ہے جسے کسی کے ساتھ گزارے دن یاد آتے رہتے ہیں۔ اب آگے بڑھیے۔ فائز سلطان نے بہت سوچنے سمجھنے کے بعد فیصلہ لیا کہ اپنی بیوی اور بیٹے کو امریکہ کے اس کے بھائی کے پاس بھجوا دیں گے کچھ عرصے کے لیے، اور حریم اور بلال کو بھی کوئٹہ بھجوا دیں گے۔ کورٹ کا فیصلہ صبح تھا۔ اس عرصے کے اندر انہوں نے سب کو محفوظ مقام پر بھیجنے کا بندوبست کر لیا۔ آج رات 2 بجے کے ہی امریکہ کی فلائٹ تھی۔ وہ اپنی بیوی وشما کو اور اپنے بیٹے کو ایئرپورٹ چھوڑنے آئے، اور کتنی ہی دیر انہیں ایسے ہی الگ الگ جینا پڑے گا؟ وشما نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ تم فکر مت کرو، جلدی ہی سب ٹھیک ہو جائے گا، پھر ہم سب ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ انہوں نے وشما کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اسے تسلی دی۔ ہمارے بیٹے کا خیال رکھنا، اور اسے اپنے ساتھ لگا کر پیار دیتے ہوئے بولے۔ وہ انہیں رخصت کر کر اپنے گھر واپس لوٹے۔ بلال، تم لوگ ابھی تک یہیں ہو؟ انہوں نے بلال کو گھر آتے ہی سامنے ٹی وی لاؤنج میں موجود دیکھ کر حیرانگی سے پوچھا۔ بھائی، کل میرا ایک بہت اہم میٹنگ ہے، باس کا حکم ہے، میں اسے ہرگز نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے کل واپس آ کر نکل جائیں گے۔ بلال، تم سمجھ کیوں نہیں رہے؟ انہوں نے پریشانی سے کہا۔ مجھے لگتا ہے تم میری بات کو سیریس نہیں لے رہے۔ تم ایسا کرو، ابھی کے ابھی جاؤ اور حریم اور حرمت دونوں کو کوئٹہ جانے والی بس میں بٹھا کر آؤ۔ ان دونوں کی زندگی کا میں بالکل بھی رسک نہیں لے سکتا۔ تم بھی کل میٹنگ اٹینڈ کر کے وہیں سے سیدھا وہاں روانہ ہو جانا۔ مگر بھائی، ایسے کیسے؟ ٹھیک ہے، میں حریم کو بھیج دیتا ہوں، مگر میں آپ کو قطعاً اکیلا نہیں چھوڑنے والا۔ بلال نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ کچھ نہیں ہوتا مجھے، تم فکر مت کرو، بس تم ابھی کے ابھی جاؤ اور حریم اور حرمت کے جانے کا بندوبست کرو۔ جی ٹھیک ہے۔ وہ اس کا حکم مانتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر کمرے میں آیا جہاں حریم اپنی گود میں حرمت کو لیے سلانے میں مصروف تھے۔ حریم، تمہیں یہاں سے ابھی کے ابھی نکلنا ہوگا۔ بلال کی بات سن کر حریم پریشان ہوئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں سب کو ساتھ میں کل صبح نکلنا تھا، اب صرف میں کیوں؟ حریم، فی الحال یہ سوال و جواب کرنے کا وقت نہیں۔ جو بھائی کہہ رہے ہیں ہمیں ویسا ہی کرنا ہے اس وقت۔ وہ بہتر جانتے ہیں ہم سے کہ کیا کرنا چاہیے۔ جلدی سے اسے اپنی اور حرمت کی پیکنگ کرو۔ بلال خود ہی الماری کے اوپر پڑا بیگ اتار کے اسے کھولنے لگا، پھر کبرڈ میں موجود ان دونوں کے کپڑے اس بیگ میں تیزی سے بھرنے لگا۔
حریم نے بھی کچھ ضروری چیزیں سمیٹی، پھر منہ اندھیرے وہ گھر سے نکل گئے۔ بلال جا کر ٹکٹس لے آیا اور ان دونوں کو بس میں بٹھایا۔ بلال، مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، حرمت نے بس میں بیٹھے ہوئے شیشے کے اس پار موجود بلال کا ہاتھ تھام کر نم لہجے میں کہا، اپنی بے چین طبیعت اس پر واضح کرنے کی کوشش کی۔ مجھے اکیلا جانا اچھا نہیں لگ رہا، میں آپ کو بتا نہیں سکتی مجھے کیسا محسوس ہو رہا ہے۔ پریشان مت ہو، ایک رات کی تو بات ہے، میں کل شام تک تمہارے پاس ہی ہوں گا۔ بلال نے اسے تسلی دیتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگایا۔ اتنے لوگوں کی موجودگی میں حریم اس کی عمل پر جیت گئی۔ کیا کرتے ہیں آپ؟ اس نے ادھر ادھر دیکھ کر کہا، کہیں لوگ ان کی طرف متوجہ تو نہیں تھے؟ اپنی بیوی کو ٹچ کیا ہے، کسی کو کیا تکلیف؟ بلال، آپ سے کچھ کہنا ہے۔ بس کے اسٹارٹ ہونے کی آواز آئی۔ میں آپ سے بے پناہ محبت کرتی ہوں، حریم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں بھی اپنی جان سے خود سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ بس چلنے لگی۔ بلال، جلدی آئیے گا۔ گاڑی چلتے ہی دونوں کے ہاتھ چھوٹ گئے۔ دونوں کے دل کو کچھ ہوا، دل میں دونوں ہی اپنی کیفیت سمجھنے سے ناکام تھے۔ بلال، جلدی آئیے گا، حریم کے لفظ اس کے کانوں میں گونجنے لگے۔ وہ چلتی بس کو تب تک تکتا رہا جب تک وہ بس نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔ چلڈرن ہاسپٹل کا بورڈ دیکھ کر وہیں رکی۔ اسکول میں ٹیچنگ کے دوران اس کی ایک کولیگ نے اپنی ایک جاننے والی نرس کا نام بتایا تھا۔ وہ کہا تھا کہ وہ چلڈرن ہاسپٹل میں جاب کرتی ہے۔ اگر کبھی بھی اس ہسپتال میں کام پڑے تو شفا کا بتانا اور میرا حوالہ دیکھنا، وہ تمہارا کام ضرور کر دے گی۔ بس یہی سوچتے ہوئے وہ ہاسپٹل میں داخل ہوئی۔ ہاسپٹل میں آؤٹ ڈور پر جمع غفیر دیکھ کر اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ لوگوں کی لمبی لمبی قطاریں تھیں، ہر کوئی اپنے بچے سمیت وہاں چیک اپ کے لیے آیا ہوا تھا۔ اس نے وہاں کے ایک ورکر کو روک کر اس سے شفا کے بارے میں پوچھا۔ تھوڑی سی پوچھ گچھ کے بعد اسے شفا کے بارے میں پتہ چل ہی گیا۔ شفا آئی تو وہ حرمت سے ملی۔ پہلے تو وہ انجان لڑکی کو دیکھ کر پریشان ہوئی، پھر حرمت نے اسے حوالہ دیا تو وہ اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ ایک کمرے کے باہر کھڑے اس نے اسے باہر سے ڈور ناک کیا۔ یس، اندر سے بھاری آواز آئی تو وہ حرمت کو اپنے ساتھ لیے اندر داخل ہوئی۔ ڈاکٹر، مجھے آپ سے ایک فیور چاہیے، اس نے منت بھرے انداز میں کہا۔ جی بتائیے، کیا بات ہے؟ وہ پوری طرح ان دونوں کی طرف متوجہ ہوا۔ سر، یہ میری قریبی ہیں، انہیں کچھ معلومات چاہیے، آپ پلیز ان کی ہیلپ کر دیں، میری ڈیوٹی آورز ہیں، مجھے جانا ہوگا۔ معذرت، وہ یہ کہتے ہی حرمت کا شانہ تھپتھپاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ پلیز ہیو اے سیٹ، ڈاکٹر نے کہا۔ حرمت بیٹھی تو اس نے اپنی بات کا آغاز کیا۔ ڈاکٹر، میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میرے ٹوئنز بیبیز ہیں۔ بیٹی تو ماشاءاللہ سے ٹھیک ہے، مگر بیٹا پیام 1 سال تک تو ٹھیک رہا، مگر 2 سال ہونے کو آئے ہیں، وہ بہت ویک ہو چکا ہے۔ اب اس کی عمر 3 سال ہونے والی ہے، وہ بستر پر ہی رہتا ہے۔ اس کا رنگ زرد ہو چکا ہے کمزوری سے۔ دراصل میں ایک بیک ورڈ ایریا میں رہتی ہوں۔ اپنے بیٹے کی حالت کے پیش نظر وہیں کے ایک ڈاکٹر سے اس کا چیک اپ کروایا تھا۔ تب سے اب تک میں اسے میڈیسن دے رہی ہوں، مگر اس کی حالت میں سدھار نہیں آ رہا۔ کسی کے کہنے پر میں نے اس کے کچھ ٹیسٹ شوکت خانم سے کروائے، جو کہ بہت مہنگے تھے۔ ان ٹیسٹ کی رپورٹ میں اسے بلڈ کینسر آیا۔ یہ بات کہتے ہی اس کی زبان لڑکھڑائی۔ اور اب ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اس کا واحد حل بون میرو ٹرانسپلانٹ ہی ہے۔ میں بہت پریشان ہوں، اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی میں۔ کیا آپ مجھے گائیڈ کریں گے پلیز؟ حرمت نے اپنی بات تفصیل سے بیان کی۔ ڈاکٹر تھوڑے عمر رسیدہ تھے۔ دیکھو بیٹا، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں بولے۔ ڈاکٹر حرمت کو بون میرو ٹرانسپلانٹ کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کرنے لگے۔ اگر کمپلیٹ بلڈ نہیں بنے گا تو اس میں وائٹ بلڈ سیلز نہیں بنیں گے، تو امیونٹی مطلب قوت مدافعت نہ ہونے کی مترادف ہوگی۔ اس میں انفیکشن کے چانسز بہت زیادہ ہوں گے، کیونکہ باڈی میں لڑنے کی سکت نہیں ہوگی، تو انفیکشن سیویئر لیول پر چلی جائے گی۔ کوئی بھی انفیکشن ہوگی تو سارے آرگنز افیکٹڈ ہو جاتے ہیں، جس سے باڈی سسٹم ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی بیماری جس میں علامات ظاہر نہ ہوں اسے سمپٹومک کہتے ہیں، اور جس میں علامات ظاہر ہوں اسے
سمپٹومک کہتے ہیں۔ ڈاکٹر نے اسے تفصیل سے بتایا۔ ڈاکٹر میرے بیٹے کی اس بیماری کی کیا وجہ ہے؟ ہماری فیملی میں سے تو کسی کو یہ ایشو نہیں، حرمت نے کہا۔ ضروری نہیں یہ بیماری جینیٹک ہو۔ ایک ریسرچ کے مطابق یہ بات سامنے آئی ہے کہ آج کل بلڈ کینسرز کی سب سے بڑی وجہ ماحولیاتی آلودگی ہے۔ ماحولیاتی آلودگی سے بون میرو کا کمپلیٹ فیل ہونا بھی سامنے آیا ہے۔ جو غیر ضروری ٹریٹمنٹ لی جاتی ہے وہ بھی اس کا باعث بن سکتی ہے۔ خون کی تبدیلی کر کے اس بیماری سے وقتی تو بچا جا سکتا ہے، مگر اس کا واحد حل صرف بون میرو ٹرانسپلانٹ ہی ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کیا یہ علاج رسکی نہیں؟ اس میں بچے کے ٹھیک ہونے کے کتنے فیصد چانسز ہوتے ہیں؟ اس نے ایک اور سوال پوچھا۔ بڑوں کی نسبت بچوں میں کینسر کا علاج جلدی اور بہتر رزلٹ دیتا ہے، کیونکہ بڑوں کے پھیپھڑے اور لیور ڈسٹ اور دھوئیں سے افیکٹڈ ہو چکے ہوتے ہیں، جبکہ بچوں کے نہیں، اور اسی لیے بچوں میں باقیوں کی نسبت 90% سروائیول کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کب میرا بیٹا اس مہلک ترین بیماری میں مبتلا ہو گیا، اس نے افسردگی سے کہا۔ دیکھیں، اگر بچے کا رنگ زرد ہونا شروع ہو جائے اور اس کے جسم پر نیلے دھبے بننا شروع ہو جائیں تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ اس میں خون بننا بند ہو جاتا ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق ملک میں ہر سال 10,000 لوگوں کو ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ صرف 200 خوش نصیب ہی اس سے فائدہ حاصل کر پاتے ہیں۔ بون میرو ٹرانسپلانٹ کے فزیشین کی تعداد ہمارے ملک میں آٹے میں نمک کے برابر ہے، مگر ڈاکٹر کے پاس اتنے وسائل نہیں کہ میں اپنے بیٹے کا علاج کروا سکوں، اس نے افسردگی سے کہا۔ اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟ 30 سے 50 لاکھ تک خرچ آتا ہے۔ گورنمنٹ نے اس کے کافی فنڈز فراہم کرتے ہیں، مگر اس کا پروسیجر یہ ہے کہ آپ کو اپلیکیشن دینی ہوگی۔ اگر آپ کا نام ان لوگوں میں آ جاتا ہے جنہیں اپروول ملے تو ہی آپ کے بیٹے کا علاج سرکاری طور پر ہو سکتا ہے۔ انہوں نے اسے راہ دی۔ اور اگر میری اپلیکیشن اپروو نہ ملا تو؟ اس نے ڈوبے ہوئے دل کے ساتھ کہا۔ تو پھر اس سلسلے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ پھر ظاہر سی بات ہے آپ کو رقم کا انتظام کرنا پڑے گا، اور رقم کا انتظام ہونے کے بعد بھی بہت سے مسائل درپیش ہو سکتے ہیں۔ حرمت نے چمبے سے ان کی طرف دیکھا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ آپ کو ڈونر کا انتظام بھی کرنا پڑے گا۔ جس ڈونر کے ٹیشو میچ کریں گے، اس ڈونر کا 200 سے 250 ملی لیٹر کا گودا نکال کر پیشنٹ میں انجیکٹ کیا جاتا ہے۔ پھر ہڈیوں میں موجود اسٹیم سیل جڑ پکڑ کر 15 سے 21 دنوں کے اندر خون بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ آپریٹ کے بعد بھی 4 سے 6 ہفتے اسے الگ رکھا جاتا ہے، کیونکہ اس دوران وہ کسی بھی انفیکشن سے متاثر نہ ہو۔ یہ بہت پین فل پروسیجر ہے۔ حرمت کا دل دہلا ساری معلومات سن کر۔ کچھ لمحوں میں وہ خود میں ہمت جمع کیے بولی، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر آپ کا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ نو نیڈ ٹو تھینکس، ڈاکٹر نے کہا۔ تب ان کے روم سے باہر نکل آئی۔ ہے موم اینڈ ڈیڈ، واٹس اپ؟ اس نے بلیک لیدر جیکٹ اتار کر پھینکی اور اپنی سیاہ آنکھوں سے گاگلز اتار کر وہ اپنی بے پرواہی سے ہوا کے سپرد کیے۔ وہ ٹانگوں پر ٹانگیں رکھ کے دھپ سے صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھا۔ یہ کیا طریقہ ہے جریر؟ امریکہ میں سب بھول آئے ہو، کوئی مینرز نہیں ہے تم میں۔ فائز نے اسے گھور کر دیکھتے ہوئے تعصب سے سر ہلایا۔ جسٹ چل ڈیڈ، اب ایسا بھی کیا کر دیا میں نے؟ اس نے ٹیبل پر رکھے فروٹس میں سے ایپل اٹھا کر پہلے اپنی جینز کے ساتھ رگڑ کر چمکایا اور پھر ایک بھرپور بائٹ لے۔ کیا یار ڈیڈ آپ بھی؟ ایک سافٹ ویئر انجینئر کی اتنی بےعزتی! لوگ ترس گئے ہیں میرے روح روشن کے دیدار کے لیے، اور ایک آپ ہیں کہ چک چک چک، اس گھر میں میری کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ وہ کیا محاورت تھی مام؟ اس نے سامنے بیٹھی ہوئی وشما کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ہاں یاد آیا، گھر کی مرغی دال برابر۔ بس بھی کیا کریں، اتنے سالوں بعد بیٹا گھر واپس آیا اور آپ ہر روز اسے جھاڑ پلاتے رہتے ہیں۔ انہوں نے جریر کی طرف داری کی۔ ڈیڈ آپ کو پتہ ہے یہاں کی سب سے بڑی کمپنی میں مجھے جاب کی آفر ہوئی ہے۔ آخر کو آپ کے بیٹے کے پاس امریکہ کی ڈگری ہے، اس نے تفخر سے اپنے کالر اچکا کر کہا۔ جاب کب سے سٹارٹ کر رہے ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ ڈیڈ ابھی کچھ دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کا پلان ہے، انشاءاللہ نیکسٹ منتھ۔ جریر سلطان نے آگاہ کیا۔
کہاں چلی؟ جریر نے اپنے دوست اویس سے پوچھا۔ کہاں چلیں؟ ناران کا گان چلتے ہیں۔ نہیں یار، کوئی اور جگہ بتا، جریر نے کہا۔ خوبصورت سی، اس نے تخیل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ کوئٹہ والی سائڈ پر ہی چلیں، رئیس نے مشورہ دیا۔ یہ ٹھیک ہے، ادھر والی طرف میں کبھی گیا نہیں، ویسے چلتے ہیں۔ اوکے پھر ڈن۔ جریر نے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے ان کا جواب جاننا چاہا۔ ہاں ٹھیک ہے، انہوں نے بھی اس کی تائید کی۔ ویٹر ان کا آرڈر لے آیا تو انہیں کھانا سرو کرنے لگا۔ وہ تینوں آگے کی پلاننگ ترتیب دینے لگے۔ آ گئے برخودار۔ انہوں نے عظیم کو گھر میں داخل ہوتے دیکھا تو کہا، السلام علیکم ڈیڈ۔ اس نے تھکے ہوئے انداز میں کوٹ صوفے کی پشت پر رکھتے ہوئے کہا اور خود بھی آ کر بیٹھا۔ وعلیکم السلام، کیسا جا رہا ہے سب؟ سب ٹھیک ہے ڈیڈ۔ اس نے اپنی مما کی طرف دیکھا جو اسی کی طرف متوجہ تھی۔ کیا بات ہے، آج میرا بیٹا تھکا ہوا لگ رہا ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ انہوں تشویش بھرے لہجے میں پوچھا۔ جی مام، سب ٹھیک ہے۔ ڈیڈ آپ سے کچھ کہنا ہے۔ بولو، کیا بات ہے؟ ڈیڈ، میں مما کے ساتھ کچھ دنوں کے لیے پاکستان جانا چاہ رہا ہوں۔ ماما کی بھی آؤٹنگ ہو جائے گی اور میں بھی فی الحال یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ میرے بیٹے نے تو میرے دل کی بات کہہ دی۔ میں اب کتنے دنوں سے یہ بات سوچ رہی تھی۔ انہوں نے خوش دلی سے پرمسرت لہجے میں کہا۔ مجھے بھلا کہاں اعتراض ہوگا؟ تم سب چلے جاؤ، میں یہاں کام دیکھ لوں گا۔ اور ہاں، ایک بات مجھے بھی تمہیں بتانی تھی۔ میرے دوست کی کمپنی کی حالت کافی خراب تھی وہاں، سمجھو ڈوب ہی چکی تھی۔ بس اسی کی ہمدردی میں نے اس کی کمپنی کے شیئرز خرید لیے۔ جتنا عرصہ وہاں رہو گے ہو سکے تو وہاں کا سارا انتظام بھی دیکھ لینا، انہوں نے عظیم سے کہا۔ جی ٹھیک ہے ڈیڈ، اس نے سر جھکائے ہوئے نرم لہجے میں کہا۔ وہاں بھی کام؟ ایک تو آپ میرے بچے کو سکون نہیں لینے دیتے۔ ہم وہاں کام کرنے جا رہے ہیں کیا؟ انہوں نے تیکھے لہجے میں غصہ دکھاتے ہوئے کہا۔ بس مام، اس سے پہلے کہ آپ دونوں کوئی جھگڑا کریں اس بات پر، آپ کو پتہ ہے نا کہ میں ایک لمحہ بھی فارغ نہیں رہ سکتا۔ وہاں جا کر دیکھ لوں گا سب، آپ پریشان نہیں ہوں۔ میں ریسٹ بھی کروں گا، آپ کے ساتھ ٹائم بھی سپینڈ کروں گا۔ کام تو زندگی کے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں، اس نے بات ختم کرتے ہوئے انہیں تسلی دی۔ ماضی: کمرہ عدالت میں جسٹس فائز سلطان نے تبریز درانی کے کالے کرتوت اور کالے دھندوں کے ثبوت کے پیش نظر اسے سزا سنانے کے لیے لب وا کیے۔ تمام ثبوتوں اور گواہوں کے بیانات کے مطابق عدالت تبریز درانی کو عمر قید کی سزا سناتی ہے۔ اس نے ہمارے ملک کی بیٹیوں نہ صرف عصمت فروشی کی بلکہ آنے والی نسلوں کو بھی ہیروئن جیسے ناسور پر لگایا۔ اس کے سر پر مزید بے گناہوں کے قتل کے ثبوت بھی ملے ہیں۔ اس کے تمام اثاثے ضبط کر لیے جائیں اور اس کے گروپ کے باقی ساتھیوں کو بھی کڑی سے کڑی سزا سنائی جائے گی۔ انہوں نے اپنا حتمی فیصلہ سنایا۔ تبریز درانی نے شعلہ بار نظروں سے دیکھا۔ فائز سلطان نے ایک چٹتی سی نظر اس پر ڈالی اور اپنا فیصلہ سنا کر وہاں سے باہر نکل گئے۔ تبریز درانی نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا۔ وہ تو پہلے ہی تیار تھے اور اس کے ایک اشارے کے منتظر۔ پولیس نے سخت نگرانی میں تبریز درانی کو سینٹرل جیل پہنچا دیا تھا۔ تبریز درانی جیل کی سلاخوں کے پیچھے آ کر بھی اپنی اکڑ نہیں بولا اور لبوں پر تمسخرانہ مسکراہٹ سجائے جسٹس فائز سلطان کے بارے میں سوچنے لگا۔ دوپہر کو وہ اپنے گھر پہنچے تو اپنے انصاف سے مطمئن ہوتے ہوئے وہ اپنے بستر پر لیٹے۔ اچانک کچھ یاد آنے پر انہوں نے بلال کو کال ملائی۔ فون پر رنگنگ ہو رہی تھی مگر وہ کال ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ انہیں تشویش لاحق ہوئی اور بار بار اس کا نمبر ڈائل کرنے لگے مگر ہر بار شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ پریشانی سے ادھر ادھر ٹہلنے لگے کہ اچانک گھر کے باہر سے ایمبولینس کی آواز آئی۔ آواز سن کر وہ باہر کی طرف لپکے۔ ایمبولینس میں سے اسٹریچر پر پڑا خون سے لت پت وجود دیکھ کر ان کے قدم وہیں جام گئے۔ وہ جیسے وقت بھی اور کچھ لوگوں نے اسے مل کر گھر کے اندر رکھا۔ ان کے قدم تو اٹھنے سے انکارے تھے۔ اس تک پہنچنے میں جیسے صدیاں درکار تھیں۔ انہیں اپنے قدم من بھر کے محسوس ہو رہے تھے۔ قریب جا کر اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو ساکت رہ گئے۔ اس کا ڈر یقین میں بدل گیا اپنے بھائی کی لاش دیکھ کر۔ سر، بہت افسوس ہے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ان کا بہت بھیانک ایکسیڈنٹ ہوا جس وجہ سے یہ جائے حادثہ پر ہی دم توڑ گئے تھے۔ کچھ لوگوں نے انہیں ہاسپٹل لے کر گئے تھے مگر یہ پہلے اس دار فانی سے کوچ کر چکے تھے۔ آس پاس کے گھروں سے سب جمع ہو چکے تھے۔ وہ خاموش بے آواز اس کے سینے پر سر رکھے آنسو بہا رہے تھے۔
حریم کو جب یہ خبر ملی تو اس کے پیروں سے زمین کھسک گئی. ایسا لگا جیسے سر پر ساتوں آسمان ٹوٹ پڑے ہوں. اس کی محبت اس کا جیون ساتھی اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس بھری دنیا میں تنہا کر گیا. وہ حرمت کو خود میں بھینچے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی. وشما اور اس کا جریر سلطان یہاں نہیں پہنچے تھے. اتنی جلدی امریکہ سے واپسی ناممکن تھی. حریم اور حرمت کو لے کر اپنی بہن ناز کی فیملی کے ساتھ لاہور آ گئی. ہفتے کے بعد فلک شیر نے واپسی کا کہا تو فائز سلطان نے کہا, بیٹھو فلک, مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے. فلک شیر اس کے قریب بیٹھا. تم میری بات کا کچھ غلط مطلب نہ لینا. انہوں نے جھجکتے ہوئے اپنی بات کا آغاز کیا. آپ کھل کر کہیں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ فلک بولا. دراصل وشما بھی یہاں نہیں. اس گھر پر بے شک حریم کا بھی حق ہے, مگر ابھی تو حریم اور حرمت کو اپنے ساتھ لے جاؤ. فلک نے حیرت زدہ نظروں سے انہیں دیکھا. تم سمجھ رہے ہو نا, سب لوگ باتیں بنائیں گے ہمیں گھر میں اس طرح دیکھ کر. حریم میری بہن جیسی ہے, مجھے اس کی عزت عزیز ہے. ٹھیک ہے, فلک شیر نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا. میں ناز سے بات کرتا ہوں, حریم کو سمجھائے, عدت یہاں پوری نہیں کر سکتی وہ. فلک شیر یہ کہتے ہوئے وہاں سے اٹھا اور چلتے ہوئے ناز کے کمرے میں کی طرف بڑھ گیا. 1 ماہ بعد وشما تو واپس آ گئی, مگر ان کا بیٹا جریر سلطان وہیں رک گیا, اپنی خالہ کے پاس. زندگی اپنے معمول پر آ چکی تھی. وشما نے واپس آ کر اپنا گھر پھر سے سنبھال لیا, مگر فائز سلطان ابھی تک خود کو سنبھال نہیں پا رہے تھے. بھائی کی موت کا دکھ بھلائے نہیں بھول رہا تھا. انہوں نے بھی جریر کی واپسی کا زیادہ اصرار نہیں کیا. انہیں لگا جریر سلطان وہاں زیادہ محفوظ رہے گا بجائے یہاں کے. فلک شیر کے ایک دوست نے انہیں بیرون ملک کا ویزا بھیجا تو وہ باہر جا کر سیٹ ہو گئے. کچھ ہی سالوں میں اپنا بزنس شروع ہو گیا. کوئٹہ میں حریم, ناز اور حرمت کے ساتھ ان کا بیٹا سب وہیں تھے. وہ ہر ماہ ان سب کے لیے اچھی خاصی رقم بھیج دیتے تھے. حریم نے بلال کی آخری نشانی حرمت کے لیے اپنے سارے غموں کو بھلا دیا اور اس کی خاطر جینے لگی. مگر جب کبھی تنہائی میسر آتی, وہ اکیلے میں اپنے ہم سفر جو بیچ راستے میں چھوڑ گیا تھا اسے یاد کرتی رہتی. حریم اپنی بیٹی حرمت کے ساتھ وہیں اپنی بیٹی ناز کے ساتھ رہنے لگی, کیونکہ اس کے بہنوئی فلک شیر تو بیرون ملک جا چکے تھے. وہ اپنی بہن کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکی. پھر تم نے عماد کو کہہ دیا؟ وہ اپنی پلیٹ پر جھکا سکون سے بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا. اس کی مام کی آواز پر اس نے ٹھہر کر ایک تفصیلی نگاہ ان کے چہرے پر ڈالی. پاس بیٹھے اس کے ڈیڈ نے چونک کر ناسمجھی سے باری باری دونوں کی طرف دیکھا. آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے سوال کرنا ضروری سمجھا. اس مسئلے کے بارے میں بات کر رہی ہوں جس پر آپ کے عظیم کی کافی لمبی بحث چل رہی تھی رات کو. میں نے کہا کہ میں سنبھال لوں گا بزنس. تم لوگ کیا مجھے بوڑھا سمجھ رہے ہو جو میرے پیچھے عماد کو لگا کر جا رہے ہو؟ ان کی بات سن کر عظیم کے لبوں پر مسکراہٹ ایک لمحے کے لیے اپنی چھپ دکھا کر غائب ہو گئی. ڈیڈ, عماد بس آپ کی ہیلپ کرے گا. مام پلیز آپ ڈیڈ کو منا لیں, انہیں ناراض کر کے مت جائیے گا. انہوں نے بے دلی سے ہاتھ میں پکڑے فورک کو پلیٹ میں رکھ کر پلیٹ پر کھسکا دی اور مصنوعی ناراضگی دکھائی. عظیم نے آپسی تعلقات بحال کرنے کے لیے وقت دیتے ہوئے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا. آج بھی اس کا آفس جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا. کہاں مرزا رانجھا کیس گئے؟ کیوں عشق کا پڑ گیا کال سائیاں؟ کبھی عالم ہوش میں دید کرا, نہ دل میں رکھ کر ٹال سائیاں. اس نے کمرے میں آ کر کھڑکی کا پردہ برابر کیا اور سست قدموں سے چلتا ہوا بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا. ماضی کی خوبصورت یادیں تیزی سے اس کے ذہن میں چلنا شروع ہو چکی تھیں. بریانی ان دونوں کی ہی فیورٹ تھی. وہ دوپہر میں اپنے دوست کے گھر کمبائنڈ اسٹڈی کے لیے گیا تھا, اس لیے اس کی ماما نے اس کے لیے بریانی بچا کر رکھ دی تھی تاکہ وہ شام میں کھا لے. سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا شروع کر چکے تھے. اس نے اپنی پہلی بائٹ منہ میں ڈالی کہ اس پر نظر پڑی جو ندیدوں کی طرح اسے دیکھ رہی تھی اور پلیٹ میں رکھے دال چاول کو چمچ سے گھما رہی تھی. کسی نے بھی یہ بات نوٹ نہ کیا کہ وہ کھانا نہیں کھا رہی سوائے اس کے. عظیم نے اپنی بریانی کی پلیٹ اس کے آگے رکھ دی اور اس کی پلیٹ اپنے آگے رکھ دی. اس کی بجھی ہوئی آنکھیں ایک دم چمک اٹھیں اور وہ خوشی کے مارے اپنی بتیسی کی نمائش کرنے لگی. مگر تم, اس نے اپنے ہونٹوں کو گول گول
گھماتے ہوئے منمنا کر کہا، تم یہ کھاؤ گی تو مجھے اچھا لگے گا، ڈونٹ وری، کھا لو۔ اس نے فراغ دلی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ عظیم کے منہ سے کراہ نکلی۔ کیا ہوا؟ مما نے پوچھا۔ نہیں کچھ نہیں، ودیرے سے بولا اور ٹیبل کے نیچے دیکھا تو خفا نظروں سے اسے دیکھا۔ سوری، میں بس تھینکس کہنا چاہ رہی تھی، تم میری طرف دیکھ ہی نہیں رہے تھے کب سے، اس نے بھولے پن ایک کان کو پکڑتے ہوئے کہا۔ عظیم نے نرم نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے سر ہلایا، جیسے کہہ رہا ہو کچھ نہیں ہو سکتا اس لڑکی کا۔ سر دونوں ہاتھوں میں گرائے، بالوں کو مٹھیوں میں جکڑے، آنکھیں سختی سے میچے، وہ یادوں کو خوبصورت کہے یا دردناک، ان یادوں سے جیسے پیچھا چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا جو کسی زہریلے ناگ کی طرح اسے ڈسے جا رہی تھی، لیکن ہمیشہ کی طرح آج بھی ناکام رہا تھا۔ وہ کبھی کسی سے نہیں ہارا تھا، لیکن اس کا ماضی اس کے مقابلے میں ہمیشہ اس سے طاقتور ثابت ہوتا تھا، جیسے آج ہو رہا تھا۔ اتنے سالوں بعد اپنے ملک کی سرزمین پر قدم رکھتے اس کے دل میں اتنا اطمینان سا اترنے لگا۔ جب سے پتہ چلا وہ کسی اور کے نام لکھی جا چکی ہے، دل نے اس سرزمین پر قدم نہ رکھنے کی قسم کھائی تھی، مگر دل سچ میں پاگل ہے، کوئی دلیل نہیں سنتا، بس اپنے سناتا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہی پانے کی چاہ ہے جو شاید اس کے مقدر میں نہیں ہوتی۔ اس کا دل بھی اسی معاملے میں بے بس تھا، ایک نظر اسے دیکھ لینے کا متمنی تھا۔ کاش ایک بار نظر آ جائے، دل بے قرار کو قرار آ جائے۔ جس پل وہ نظر آئے، اس پل کو زندگی بھر کے لیے اپنی نظر میں قید کر لوں۔ فلک شیرخان تو کہیں آئے، عظیم اور تینوں لاہور کے ایئرپورٹ پر اتر گئے۔ عظیم کا دل تو تھا کہ کوئٹہ جاتے، جہاں ان دونوں کی یادوں کا بسیرا تھا، مگر اس کے ڈیڈ جو کمپنی خریدی تھی وہ لاہور میں تھی۔ وہ اس کی چاکولاوا بھی تو لاہور میں ہی رہتی تھی، شاید وہ یہاں رہ کر اسے ڈھونڈ پاتا، اسی لیے اس نے یہاں کی ایک اچھی ہاؤسنگ سوسائٹی میں خوبصورت سا گھر خرید لیا۔ اب وہ سب وہیں جا رہے تھے۔ آج اس کی ایک ریسٹورنٹ میں ایک پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو سے میٹنگ تھی۔ اس نے اسے اس کے پرانے گھر کا ایڈریس دیا جہاں سے وہ لوگ جا چکے تھے، مگر شاید آس پاس سے کوئی ان کے متعلق خبر مل جائے اور ساری ڈیٹیلز اسے دے۔ اسے کسی بھی صورت وہ اپنے سامنے چاہیے۔ بی کام میں اتنے اچھے مارکس آئے ہیں، تم نے ٹاپ کیا ہے حرمت، اس کی پارٹی کب دے رہی ہو؟ دعا نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے دوستانہ لہجے میں پوچھا۔ بڑی ندیدی ہو تم، پہلے یہ تو کھا لو پیٹو، ہر وقت کھانا، تم اتنا کیسے کھا لیتی ہو؟ حرمت نے دعا کو گھورتے ہوئے کہا۔ یار تم مجھے اپنی نیلی آنکھوں سے گھور کر نہ دیکھا کرو، دعا نے چہرے پر معصومیت لاتے ہوئے حرمت سے کہا۔ وہ کیوں؟ حرمت نے حیران نظروں سے دیکھا۔ مجھے ڈر لگتا ہے تم سے۔ اس کی بات پر سب کی ہنسی چھوٹ گئی۔ بہت بڑی جھوٹی اور ڈرامے باز ہو تم دعا، حرمت نے اسے ہلکی سی پیار بڑی چپت رسید کی۔ آج افرس اس کی خالہ زاد بہن اور دوست پلس کلاس میٹ کی برتھ ڈے پر حرمت نے سرپرائز پارٹی دی تھی، جس میں کالج کی تمام دوستوں کو مدعو کیا تھا۔ ان کا ٹوٹل 6 لڑکیوں کا گروپ تھا۔ حرمت نے ایک اچھے سے ہوٹل میں یہ پارٹی ارینج کی۔ اب وہ سب کیک کٹ کرنے کے بعد کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ سامنے ہی ایک کیوٹ سی سفید بالوں والی بلی نظر آئی۔ واو ہاؤ کیوٹ، حرمت نے اسے دیکھتے ہوئے خوشی سے کہا۔ تمہیں کیٹ پسند ہے؟ ہاں مجھے جانور بہت پسند ہیں۔ تمہیں پتہ ہے نا کہ ہمارے حضور پاک بھی جانوروں سے لگاؤ رکھتے تھے، انہوں نے بھی ان سے حسن سلوک کی تاکید کی ہے۔ پتہ ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب ہوا کیونکہ اس نے بلی کو قید کر کے رکھا، اسے کھانے پینے کے لیے کچھ نہ دیا اور نہ ہی آزاد کیا کہ وہ کیڑے مکوڑے ہی کھا کر گزارا کر لے۔ وہ بھوکی رہ کر مر گئی، اس نے بلی کو بھوک سے تڑپا کر مارا، اس لیے وہ جہنم میں گئی اور ایک صحابی کی کنیت میں ابو ہریرہ پڑ گئی تھی، یعنی بلیوں والا، حالانکہ ان کا نام کچھ اور تھا۔ اگرچہ بلی حلال جانور نہیں، مگر پھر بھی اسے پاکیزہ اور طاہر حیوانات میں شامل کیا گیا ہے۔ حرمت نے ان سب کو بھی اپنے بارے میں بتایا۔ وہ سب اس کی معلومات پر حیران کن نظروں سے اسے دیکھنے لگیں۔ وہ کیٹ شاید کسی کی پالتو تھی جو ادھر نکل آئی تھی، ورنہ ہوٹل میں تو کیٹ کا آنا ناممکنات میں سے تھا۔
کیٹ ہوٹل کے پول سائڈ پر جا رہی تھی۔ وہ سب اپنی باتوں میں مشغول ہو گئیں، جبکہ حرمت کی نگاہیں اسی پر مرکوز تھیں۔ میں بھی آتی ہوں، یہ کہہ کر حرمت اپنی جگہ سے اٹھی اور اس کو بچانے کے لیے اس کی طرف بڑھی تھی۔ کیٹ بالکل کارنر پر تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ پانی میں گرتی، حرمت نے ہاتھ بڑھا کر اسے بچا لیا، مگر اسے بچاتے بچاتے کسی کی اچانک زوردار ٹکر سے خود کو سنبھال نہ پائی اور لڑکھڑاتے ہوئے پول میں جا گری۔ یہ سب چند لمحوں میں ہوا۔ ایک پل کے لیے تو اسے خود بھی سمجھ نہ آیا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، مگر جب پانی میں ڈوبنے لگی تو مدد کے لیے ہاتھ پاؤں چلانے لگی۔ جریر سلطان نے مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا کہ کوئی اچانک اس سے ٹکرایا۔ اسے سوئمنگ نہیں آتی تھی اور پانی سے ڈر بھی لگتا تھا۔ ڈر کے باعث وہ ہوش و حواس سے بگانہ ہو گئی۔ وہ بات ختم کر کے پیچھے مڑا تو حیرت سے پول میں دیکھا، جہاں ایک لڑکی شاید اسی سے ٹکرنے لگنے کی وجہ سے اس حالت میں تھی۔ اس نے جلدی سے اپنی جیکٹ اتار کر ایک طرف پھینکی اور خود پول میں جمپ لگا دی۔ اسے اپنی باہوں میں بھر کر پول سے باہر نکالا۔ وہاں موجود لوگ اس کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ جریر نے اس کے بے ہوش وجود کو نرمی سے فرش پر لٹایا۔ پول میں نکالنے کے بعد اس کے چہرے پر نظر پڑی تو پلٹنا ہی بھول گئی۔ خوبصورتی تو بہت دیکھی تھی، مگر ایسا غیر معمولی حسن آج پہلی بار دیکھا تھا۔ اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر دبایا۔ اس کے اندر موجود پانی اس کے رس بھرے گلابی لبوں سے باہر نکلا۔ ارد گرد موجود لوگ اسے ہوش میں لانے کے لیے مصنوعی سانس دینے کا مشورہ دیا۔ وہ شاید اس کا قریبی سمجھ بیٹھے تھے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے فیصلہ لیا۔ وہ جھک کر اپنا چہرہ اس کے تراشے ہوئے چہرے کے قریب لے گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جسارت کرتا، اس خوبصورتی کے شاہکار کی آنکھیں کھلیں۔ نیلی آنکھوں میں شناسائی کی ایک رمق بنا تھی۔ وہ اپنے اتنے قریب کسی انجان شخص کو دیکھ کر ہڑبڑا کر اٹھی۔ وہ پوری طرح بھیگ چکی تھی۔ سب لوگوں کی نظر اس پر مرکوز تھی۔ اس نے اپنی جیکٹ پکڑ کر اس کی طرف بڑھائی۔ اس نے نفی میں سر ہلا کر لینے سے انکار کیا۔ پہن لو، اس بار اس نے لہجے میں سختی لائے دانت پیستے ہوئے کہا۔ وہ اپنے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے انہیں سیٹ کرنے لگا۔ وہ ایک انجان کی خود پر خواہ مخواہ کی دھونس دیکھ کر ہک دک رہ گئی، مگر اپنی حالت کے پیش نظر اسے جیکٹ لینی ہی پڑی۔ اس کے گیلے بالوں سے پانی کے گرتے قطرے بیش بہا قیمتی موتیوں کی مانند لگے۔ اس نے سر پر سے ڈھلک کر اپنے شانے پہ گرا ہوا دوپٹہ سیٹ درست کیا۔ کتنا مکمل حسن ہے، وہ صرف دل ہی میں سوچ سکا۔ آخرکار رہا نہ گیا تو بولا، سنا تھا کوئٹہ خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے، آج دیکھ بھی لیا، مگر یہاں کے لوگ بھی اتنے خوبصورت ہوں گے اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ جریر نے اس کی نیلی آنکھوں میں نرمی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اس کے حسن میں خود کو جکڑتا ہوا محسوس کرتے ہوئے ایسی روانی سے بولا جیسے اس کا خود پر اختیار ختم ہو چکا تھا۔ اس نے بھرپور نظر اس کے مومی مجسمے کے سراپے پر ڈالی۔ لگتا ہے یہاں سے کچھ چرا کر ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جانا ہوگا۔ جریر کے معنی خیز لمحوں میں ڈوب کر جذب سے بولا۔ حرمت نے ناسمجھی سے مقابل کی بات پر آنکھوں کی پتلیاں سکیڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ ہیلو، مائی نیم از جریر سلطان۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ اس نے اس کا بڑھا ہوا ہاتھ نظر انداز کیا اور بے نیازی سے آگے بڑھنے لگی جہاں اس کی دوستیں موجود تھیں۔ وہ بلیک کلر کی فراک اور چوڑی دار پاجامے میں ملبوس تھی۔ اسے پہلی بار بلیک کلر کسی صنف مخالف پر اچھا لگا تھا۔ وہ اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتا دھیرے سے مسکرا دیا۔ حرمت کا بھیگا ہوا دیکھ سب اس کی طرف بڑھیں۔ یہ کیا ہوا؟ افرس نے حیرانگی سے پوچھا۔ وہ بس پاؤں سلپ ہو گیا تھا تو اس نے وجہ بتانی چاہی۔ سوری، میری وجہ سے ہوا تھا۔ جریر جو اس کے پیچھے پیچھے چلا آ رہا تھا اس کی بات کاٹ کر درمیان میں بولا۔ میں معذرت خواہ ہوں، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ حرمت نے مڑ کر اسے دیکھا۔ اٹس اوکے، یہ کہتے اس نے کرسی کی پشت پر موجود اپنی شال اٹھا کر اپنے گرد پھیلائی اور اس کی جیکٹ اس کی طرف بڑھا دی۔ چلو سب یہاں سے چلتے ہیں۔ حرمت نے ان سب سے کہا جو ابھی تک اس جریر سلطان کی شخصیت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس نے ڈارک بلو جینس پر اسکائی شرٹ پہن رکھی تھی۔ جینس کی ایک پاکٹ میں 3 انگلیاں پھنسائے ایک سٹائل سے کھڑا تھا۔ بھیگے بالوں کو مخصوص انداز میں سیٹ کیا گیا تھا جو اس کی پرسنالٹی پر بہت سوٹ کر رہے تھے۔ دوسرے ہاتھ کی پوروں سے جیکٹ کو شولڈر پر پیچھے کی طرف کیے کھڑا مسکراتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ حرمت نے سٹ پٹا کر نظروں کا رخ بدلا۔
چلو یہاں سے۔ اس نے اپنا موبائل اٹھاتے ہوئے پاس کھڑے ہوئے افرز کا ہاتھ کھینچا۔ افرز کی نظریں اس پر سے ہٹنے سے انکاری تھیں۔ کیا اس کا آئیڈیل مین یوں بھی اس کے سامنے آ سکتا تھا؟ اس کے دل میں سے آواز آئی۔ وہ حرمت کے ساتھ ساتھ گھسیٹتی چلی جا رہی تھی، مگر نظریں ابھی بھی پیچھے ہی تھیں جہاں وہ کھڑا تھا۔ وہ سب جریر کو بائے بولنے کے بعد حرمت کے پیچھے پیچھے باہر نکل آئیں۔ یار ہینڈسم بندہ ہے، عائشہ نے دعا کو کونی سے ٹھوکا مارا۔ ہاں کہہ تو سچ رہی ہو، تھا تو ہینڈسم، یار اس کا نمبر ہی مانگ لیتی، دعا نے عائشہ سے کہا۔ دفعہ ہٹ پرے، مجھے ذلیل کروانا تھا، آئی بڑی، خود مانگ لیتی، اس نے دعا کو خونخوار نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ تم دونوں اپنی فضول کی بحث بند کرو۔ حرمت نے ان دونوں کو مزید بات کو طویل دینے سے روکا۔ کیا ہوا افرز؟ حرمت نے اسے یوں گمسم دیکھا تو پریشان ہو گئی۔ کچھ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا، جیسے خواب کے لمحوں سے بیدار ہوئی ہو۔ پھر سب اپنے اپنے گھر کو روانہ ہو گئے۔ آگے کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ صوفہ پر بیٹھی کومل نے عماد سے بے چینی سے پوچھا۔ کیسا ارادہ؟ بے حد سکون سے سوال کیا گیا۔ کیسا ارادہ؟ یہ تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کیسا ارادہ؟ وہ اجل تھی اس کے سکون کو دیکھ کر۔ تفصیلی بات کرو ذرا۔ نظریں ہنوز لیپ ٹاپ کی سکرین پر جمی ہوئی تھیں۔ اسے بند کرو اور میری طرف دیکھو۔ اس کی اگلی بات پر ایمان نے فرما برداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے لیپ ٹاپ کو بند کر کے اس کی طرف رخ کیا۔ اب بولو۔ میں عظیم کی بات کر رہی ہوں۔ تم نے کہا عظیم کے بارے میں پتہ کرو، میں نے ساری انفارمیشن تمہیں دے دی کہ وہ پاکستان چلا گیا ہے۔ میری ایک بات مانو گی؟ ایمان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے کسی پاگل کتے نے کاٹا ہے جو میں تمہاری بات مانوں گی؟ میں نے تو کبھی اپنے پیدا کرنے والوں کی بات نہیں مانی، تو تم کیا چیز ہو؟ کومل نے سرد مہری سے کہا۔ تمہارے ہی بھلے کی بات ہے، سن لو، عماد نے رازدانہ انداز میں اس سے کہا۔ پھوٹ بھی چکو منہ سے، کومل نے بے حد بیزاری سے کہا۔ بھول جاؤ اسے، تمہارے ہاتھ نہیں آنے والا وہ۔ جب بھی بولنا کچھ منحوس اور زہریلا ہی بولنا۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے منہ بنا کر بولی۔ ہاں کسی اور کی طرف توجہ دو تو بہت سے چاہنے والے نظر آئیں گے۔ ایمان نے مسکراتے ہوئے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر شرارت سے کہا۔ عماد کی بات سن کر تو اسے پتنگے لگ گئے۔ وہ بھڑک اٹھی۔ شکل دیکھی ہے آپ نے کبھی؟ اس نے حقارت بھری لہجے میں کہا۔ کیوں، کیا ہوا میری شکل پر؟ کیا کیڑے پڑے ہوئے؟ اچھی خاصی تو ہے، اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ حسن دیکھنے والوں کی آنکھوں میں ہوتا ہے جناب، اس نے آنکھ بلنک کرتے ہوئے کہا۔ اصل خوبصورتی شکلوں کی نہیں دل کی ہوتی ہے، اس نے ٹھنڈے آہ بھر کر کہا۔ تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے گھٹیا انسان، سڑک چھاپ 2 نمبر قسم کے عاشق زہر لگتے ہیں مجھے۔ وہ تنفر سے کہتی ہوئی پیر پٹک کر وہاں سے باہر نکل گئی۔ پیچھے وہ تاسف سے سر جھٹک کر پھر سے اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔